अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर व आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो माज़रत, मैं कुछ दिनों से हमारे जो पिछले नॉवेल्स हैं वो पोस्ट कर रही थी। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि मेरी कुछ मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, बस कुछ मजबूरियों की वजह से मैं पोस्टिंग नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिल पाया मुझे रिकॉर्डिंग का। तो ये जो कुछ नॉवेल्स की मुझे डिमांड आई हुई थी कि आप हमें इनके सेकंड पार्ट नहीं मिल रहे, हमें इसका फ़र्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा, तो मैंने काफ़ी टाइम से इन्हें कंबाइन करके स्केड्यूल किया हुआ था कि मैं इसे एक एक्स्ट्रा के तौर पे आप लोगों को दे दूँगी। तो ये था कि आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। ये एक्स्ट्रा के तौर पर देने का मेरा इरादा था, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मैं फिर नहीं कर पाई रिकॉर्डिंग, तो फिर मैंने इसे हमारे जो रेगुलर नावल की जो टाइमिंग है उस टाइम पर पोस्ट कर दिया कि चलो ये देने तो हैं ही, तो इसी तरह दे देती हूँ। तो कुछ बस मसरूफियात की वजह से मैं नहीं दे पाई, तो इसके लिए माज़रत। तो अब हम इंशाल्लाह अपनी रूटीन पर वापस आ गए हैं। आज का जो नावल है बहुत ही मज़े का नावल है, बहुत कमाल की स्टोरी है, यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी है फोर्स्ड मैरिज बेस्ड नावल है, रूड हीरो बेस्ड नावल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नावल है। इसके अलावा जो है आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है, और जो हीरो है वो अपनी हीरोइन को कुछ पसंद नहीं करता और हीरोइन को हीरो से मोहब्बत हो जाती है। और होती कैसे है और क्या सीन है वो हमें नावल पढ़ के या सुन के पता चलेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए अपना आज का नावल स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की स्टोरी में क्या होता है। दरवाज़ा खोलकर उसने जूँ ही बाहर कदम रखा तो मारे सर्दी के कप कपा कर रह गई। अवाइल नवंबर के दिन थे और मुसलसल होने वाली बारिशों ने मौसम की शिद्दत को बढ़ा दिया था, पर जवाद अंकल के घर जाना भी तो ज़रूरी था। अपने हल्के से कॉटन के कपड़ों को देखते हुए एक लम्हे के लिए उसका जी चाहा कि स्वेटर पहन ले, मगर अपने मुतनासिब दिलकश सांचे में डले वजूद पर नज़र दौड़ाते हुए उसने जी को बिलाखिर बहला ही लिया था। स्वेटर पहनने से उसकी सारी खूबसूरती और आनाई छुप जाती, और वह ऐसा नहीं चाहती थी। शायद वह दुश्मनी चाहों से नज़र भरकर देख ही लेता और उसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती। इम्पोर्टेड शैम्पू से धुले हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मुनासिब मेकअप से उसके तीखे नकूश मज़ीद उजागर हो गए थे। नाजुक सी जूती में मुकीद गुलाबी पाँव तेज़ तेज़ कदम उठाते बड़े बेचैन से थे। गेट से अंदर दाखिल होते ही बजरी की रवश अबूर करते हुए सबसे पहले गुल से उसका सामना हुआ। मिशेल को देखते ही उसकी आंखें जगमगा उठीं। वो बेख्तियार उसके गले लग गई। मेरा दिल कह रहा था आज तुम ज़रूर आओगी। इतनी मजबूत गवाही की वजह? उससे मुस्कुराते हुए पूछा। बस ऐसे ही, वजह तो कोई नहीं है। गुल ने आगे बढ़ने का इशारा किया। लिविंग रूम से ड्राइंग रूम की तरफ जाते हुए एक साने के लिए उसका दिल रुक सा गया और उसने अपनी इस कैफियत पर खुद को मलामत भी किया। एक से एक लड़का मेरी फैमिली में भरा है, हैंडसम, स्मार्ट और गुड लुकिंग। अब ये ऐसा भी यूसुफ सानी नहीं है, आम सा तो है। उसने तो जी हाथ से खुद को बहला ही लिया था। मुआज़ फ़ोन पर किसी से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। उसे मिशेल की आमद का ख़ास नोटिस नहीं लिया था। गुल से बातें करते हुए मिशेल की समाअतें माज़ की आमद की मुंतज़िर थी। गुल, कल मेरी बर्थडे है, तुम सब ज़रूर आना। उसने कार्ड बैग से निकाल कर सामने टेबल पर रखा तो गुल ने उसकी तरफ माजरती निगाह से देखा। तुम नई नई यहाँ आई हो, मेरा मतलब है हमारी फैमिली के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती। हमारे यहाँ ऐसे कोई फ़ंक्शन तसव्वुर ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे फ़ंक्शन का कोई तसव्वुर ही नहीं है। मिशेल ने कुछ कहना चाहा मगर फिर कुछ सोचकर खामोश हो गई थी। तुम बुरा मत मानना, मैं चाहती हुए भी तुम्हारी सालगिरह में नहीं आ सकूंगी। हाँ, गिफ्ट उधार है मुझ पर। गुल ने उसके मायूस चेहरे की तरफ देखते हुए सोच सोच कर लफ्ज़ों का इंतखाब किया। मुझे गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता अगर तुम सब आ जाते तो। उसके लहजे से दबा दबा गुस्सा झांक रहा था। फिर गुल के रोकने के बावजूद वो हैंड बैग उठाकर तेज़ तेज़ कदमों से बाहर निकल आई। बजरी की रवश अबूर करते हुए अपनी झोनक में वो माँ से टकरा कर गिरते गिरते बची। न जाने क्यों मिशेल को रोना सा आने लगा था। माज समझ में ना आने वाले अंदाज में कंधे उचकाकर अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगा। बदइखलाक, बदतमीज़, इल मैनर्ड, वो बड़बड़ाई और नीचे गिरा हैंड बैग उठाया। उसने गाड़ी गेट के पास पार्क की थी। मास की गाड़ी जन से उसके पास से गुजरी तो मारे गैज़ो गज़ब के उसका गुलाबी रंग सुर्ख हो गया था। घर पहुंचते ही उसने अपने कमरे का रुख किया और डेक फुल वॉल्यूम में लगाकर कमरे में चक्कर काटते हुए अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगी। खावर ने दरवाज़ा धकेल कर अंदर निगाह दौड़ाई और ख़ुद भी अंदर आ गया था। मिशेल बेड पर तकिया गोद में रखे हिस्सों में लाल की तस्वीर बनी बैठी थी। डेक पर अरबी म्यूज़िक में नारी नारी बज रहा था। इतना शोक गाना और मिशेल की अफसुर्दगी खावर से हजम ना हो पाई। उसने डेक का बटन ऑफ किया मगर मिशेल उसी पोजीशन में बैठी रही। खावर परेशान सा हो गया। जाने क्या बात थी वो जो इतनी चुप चुप थी, वो जो इन चारों भाइयों की लाडली और इकलौती बहन थी।
خاور سے تو وہ پورا 9 برس چھوٹی تھی۔ اس وقت دنیا میں آئی تھی جب ریاض قریشی اور سومیہ بیگم بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ 4 بیٹوں کے بعد بیٹی کی شدید خواہش ان دونوں کے دل میں تھی۔ غیر متوقع طور پر جب یہ آرزو پوری ہوئی تو ماری خوشی کے ان کے پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ پھر بھائیوں نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، ان سے ضدیں منواتے، لاڈ اٹھاتے اور لڑتے جھگڑتے وہ بڑی ہوئی۔ 4 بھائیوں سے زیادہ محبت اور توجہ اس کے حصے میں آئی تھی۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ تڑپ جاتے اور اپنی اس قدر اہمیت پر وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ مشل جانو کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہہ دیا؟ اسے بڑی محبت سے مشل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تمام تر نرمی اپنے لہجے میں سموتے ہوئے پوچھا۔ بھائی وہ گل اور اس کے گھر والے میری برتھ ڈے پر نہیں آ رہے ہیں۔ میں کارڈ دینے گئی تھی مگر وہ مارے غصے کے اسے جملہ ہی مکمل نہیں ہوا تھا۔ گل کا بھائی انتہائی بد اخلاق ہے، روڈ اور ایل مینرڈ۔ میں انکل جواد سے شکایت کروں گی۔ اس نے تکیہ اٹھا کر دور پھینک دیا۔ نہیں، تمہیں معاذ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو ایسا نہیں ہے، خاور نے ڈرتے ڈرتے کہا تو مشل نے غزیلی نگاہ سے اسے دیکھا۔ خاور کو اسے نارمل موڈ میں واپس لانے کے لیے آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا۔ مزید فرمائش اس کے علاوہ تھی۔ اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہیں اچھی سی جگہ لنچ کرواؤں گا، میں چینج کر کے آ رہا ہوں۔ خاور نے اس کے بال ہاتھ سے سنوارتے ہوئے آفر کی تو وہ خوش ہو گئی تھی۔ گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے مشل نے معاذ کے بارے میں چند اور شکایتیں کی تو وہ اس کی تائید میں نہ چاہتے ہوئے بھی ہوں ہاں کرتا رہا۔ نہایت غیر متوقع طور پر ریسٹورنٹ میں معاذ سے ملاقات ہو گئی۔ خاور نے بڑی گرم جوشی سے اس سے مصافحہ کیا تو مشل ناگوار نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹھو معاذ، ہمارے ساتھ لنچ کرو، اس نے بڑے خلوص سے دعوت دی تو معاذ نے شائستگی کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں، دوست کو بھی یہاں لے آؤ۔ یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، اس نے سہولت سے انکار کر دیا تو مشل کو خاور پر بہت غصہ آیا۔ یہ اب کیوں اس کی اتنی منتیں کر رہے تھے جب وہ لفٹ ہی نہیں کروا رہا؟ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ منتیں نہیں کروا رہا بلکہ صرف تمہاری وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ میری وجہ سے؟ کمال ہے، تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا؟ بھائی معاذ کے خاندان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں اور معاذ عورت کی بہت عزت کرتا ہے۔ بھائی یہ سب اتنے تعلیم یافتہ ہیں، میرا مطلب ہے معاذ کے ابو امی اور بہنیں اچھے عہدے پر ہیں، جواد انکل بھی، پھر بھی ان کی یہ دقیانوسیت میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ دقیانوسیت سے مراد شاید معاذ کے خاندان کی عورتوں کا پردہ ہے، خاور نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اپنا لائف سٹائل ہے، بہرحال میں معاذ کی والدہ اور اس کی بہنوں کی بہت عزت کرتا ہوں۔ خاور نے بات ختم کر دی اور مشل کی طرف دیکھا جو بے دلی سے اٹالین پڈنگ کھا رہی تھی۔ صاف لگ رہا تھا کھانے پر اس کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ خاور بل ادا کر کے باہر نکلا تو معاذ اپنے دوست کو خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ خاور رک گیا تو مشل اس کے پاس سے گزر کر اپنی گاڑی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ خاور 15 منٹ کے بعد اس کے پاس آیا تو مشل نے بھائی کو دیکھتے ہوئے خاصی زوردار آواز میں دروازہ کھولا اور دھب سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اسے ایک بار پھر رونا آ گیا تھا۔ آج صرف معاذ کی وجہ سے وہ 2 مرتبہ رونے پر مجبور ہوئی تھی۔ الو جاہل کہیں کا، اس نے دل میں معاذ کو گالیوں سے نوازا اور توجہ باہر دوڑتے بھاگتے مناظر پر مرکوز کر دی تھی۔ گل کی طرف سے میلاد کا بلاوا آیا تھا۔ مما نے جانے سے معذوری ظاہر کر دی، وہ اپنے دوست کی بیٹی کی شادی میں مدعو تھی۔ دونوں بھابیاں میکے میں تھیں، باقی مشل اور فری رہ گئی تھیں۔ سو ان دونوں نے محفل میلاد میں جانے کی حامی بھر لی تھی۔ خاص طور پر مشل تو اس بلاوے سے بہت خوش تھی کیونکہ گزشتہ 1 ہفتے سے اس نے خود سے عہد کر رکھا تھا کچھ بھی ہو جائے بغیر کسی وجہ کے گل کے گھر نہیں جانا۔ یہ 7 دن بڑی ٹینشن میں گزرے تھے، کہیں محبت کا گھڑاک تو نہیں پال لیا۔ شزینہ نے گہری نگاہ سے مشل کو دیکھا تو اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ وہ اس وقت شزینہ کے گھر میں اس کے بیڈ روم میں بے تکلفی سے نیند دراز تھی۔ شزینہ کے گہرے جائزے نے اسے ڈسٹرب سا کر دیا اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اور محبت 2 متضاد چیزیں ہیں، مجھے تو معاذ کے رویے نے تیش دلایا۔ ویل ڈن، یہ محبت سب بکواس ہے، بس زندگی انجوائے کرو۔ تمہاری طرف نہیں دیکھتا تو دیکھے گا، ڈونٹ وری، پر اسے سر پر مت چڑھانا۔ اس قوم کو زیادہ منہ نہیں لگانا چاہیے، اسٹوپڈ اور کم ظرف۔ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر مسکرائیں تو مشل اپنے دل سے بوجھ سے رکھتا ہوا محسوس ہونے لگا، مگر آج گل کی طرف سے میلاد کے بلاوے پر وہی بوجھ اثر اسے دل پر رکھا محسوس ہونے لگا۔ مایوسی کو دور جھٹک کر وہ تیار ہونے لگی۔ ہاف سلیوز کی کاسنی قمیض اور شلوار میں ملبوس اس نے دوپٹہ کسی شو پیس کی مانند مجبوراً کندھے پر ڈالا تھا۔ ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ انتہائی قابل توجہ لگ رہی تھی۔ فری کے ساتھ جب وہ گل کے گھر پہنچی تو وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ ان دونوں کے برعکس وہ انتہائی سادہ لباس میں تھی۔ گل کے ہاتھوں کے پوروں اور ناخنوں پر لگی مہندی دیکھ کر مشل نے خواہ اپنے کیوٹک سے سجے لمبے ناخنوں کا جائزہ لیا۔ میلاد کے بعد مٹھائی اور چائے سے ان سب کی تواضع کی گئی تھی۔ معاذ نے فری بھابھی کو دیکھا تو رسماً حال چال دریافت کرنے لگا۔ اسی سمے مشل نے اپنے تئیں اپنی سخت توہین محسوس کی۔ اس نے پاس بیٹھی مشل کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ چند سیکنڈ فری بھابھی کے پاس رکنے کے بعد وہ اپنی چچی کی طرف مڑ گیا تو مشل کی نگاہیں اس کے قدموں کے تعاقب میں بھاگنے لگیں۔ گل کے ماموں کے گھر ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ تھا، اس سلسلے میں وہ سب ماموں کے ہاں مدعو تھے۔ گل نے فون کر کے اسے بتایا۔
مگر میں آج تمہاری طرف آنے کا سوچ رہی تھی. کل آ جانا، معاذ بھائی کی طبیعت بھی خراب ہے. میں نہیں جا رہی تھی مگر انہوں نے زبردستی جانے پر مجبور کر دیا. میں 3-4 گھنٹوں میں لوٹ آؤں گی. یوں کرو تم اگر کل نہ آؤ تو بے شک 6 بجے کے بعد آ جانا. گل کے لہجے میں بھائی کے لیے فکر مندی اور محبت تھی. کیا ہوا تمہارے بھائی کو؟ مشل نے بمشکل اپنے اندرونی اضطراب اور ہیجان پر قابو پایا. کل سے بخار اور موسمی نزلہ ہے. رات کو جو زوردار بارش ہوئی اس وقت وہ اپنے دوست کے ساتھ تھے. واپسی پر گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی لاک کر کے وہ پیدل ہی گھر واپس آئی. شاید اسی وجہ سے ٹیمپریچر ہے. ویسے 3-4 دن پہلے سے ان کی طبیعت خراب تھی. یہ بارش تو بہانہ بنی ہے. امی تو مسلسل چاروں کل سورہ کوثر اور سورہ یاسین پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہیں. شاید نظر بد کا اثر ہو. یوں بستر پر پڑے ہیں. میرا تو دل اتنا پریشان ہے کیا بتاؤں. اوہ گاڈ، یہ لوگ ذرا سی بات کا برتنگڑ بنا دیتے ہیں اور بخار کو نظر بد کا اثر قرار دے رہے ہیں. بھلا ان معصوف کو کس کی نظر لگ سکتی ہے؟ ہیرکولس ہے پورا. اس نے دلی محسوسات کو یہاں نہیں ہونے دیا اور گل سے 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون بند کر دیا. اسے بے چینی سے دوپہر ہونے کا انتظار تھا، اسی لیے اس کی بے قراری قابل دید تھی. 2 بجنے میں بھی آدھا گھنٹہ تھا جب وہ مما کو گل کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی. اس سلسلے میں اس نے آج خصوصی اہتمام کیا تھا. پوری طرح کیل کانٹوں سے لیس تھی. تنہائی میں دیکھیں گے مسٹر معاذ تمہیں. شاید سب کے سامنے مجھ پر نظر ڈالنے سے تمہیں اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہوتا. اس محاذ پہ ادھر پہ ناکامیوں نے اسے احساس توہین میں مبتلا کر دیا تھا. وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی. 2 بجے سے پہلے ہی وہ سفید گیٹ کے سامنے موجود تھی. گاڑی سے اتر کر اس نے کال بیل پر انگلی رکھ دی. چند سیکنڈ بعد گیٹ کھل گیا. چوکیدار شریف قریب ہی تھا. ویسے بھی دن میں وہ شاید یہاں نہیں ہوتا تھا. آج گھر والے خود اسے چھوڑ کر گئے تھے. چھوٹی بی بی گھر پر تو کوئی نہیں ہے، وہ ادب سے بولا. وہ جانتا تھا کہ گل کی سہیلی ہے. مجھے پتا ہے، میں تماز کو دیکھنے آئی ہوں. اسے دھڑلے سے جھوٹ بولا. چوکیدار نے گیٹ کھول دیا. اس نے گاڑی باہر ہی کھڑی رہنے دی. معاذ کے کمرے کا راستہ اسے معلوم تھا. چند سیکنڈ دروازے پر رک کر اس نے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پایا تھا. ہاتھوں سے بال سنوار کر اور اپنے سراپے کا اثر جائزہ لے کر اس نے دھیرے سے اندرونی دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا، جو ذرا سی حرکت سے چوپٹ کھل گیا تھا. کمرے میں مکمل اندھیرا تھا. وہ اندر آ گئی. وہاں سے حیرانی سے اٹھ بیٹھا. ویسے بھی وہ سویا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھیں موندے لیٹا تھا. السلام علیکم. اندر کمرے میں کھڑی مشل کو وہ بخوبی پہچان گیا. سچ مچ اسے حیرت کا جھٹکا لگا اور اس نے بستر سے اتر کر کھڑکیوں سے پردے سرکا دیے تھے. آپ اس وقت یہاں کیوں؟ آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ مشل نے بمشکل بہادری دکھائی، ورنہ اس کے سامنے آتے ہی جانے اس کی ساری بولڈنس کہاں چلی جاتی تھی. میں گل کے پاس کام سے آئی تھی. یہاں کر پتہ چلا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے. سوچا آپ کی خیریت ہی معلوم کر لوں. اس نے چہرے پر زبردستی بشاشت لاتے ہوئے کہا تو معاذ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. مس مشل گھر پر کوئی نہیں. آپ کو گیٹ سے ہی واپس ہو جانا چاہیے تھا. خواہ اندر آنے کی زحمت فرمائی. آپ تو ہے نا؟ اصولاً اس عزت افزائی پر اسے احساس ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ دلکشی سے مسکراتی رہی. میں تو آپ کو دیکھنے آئی تھی. اب آپ تشریف لے جائیں. اس لڑکی کی کم عقلی پر معاذ کا دل چاہا کہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے. اب پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کھا تو نہیں جاؤں گی آپ کو. اپنے جملے کے نامناسب ہونے کا احساس اسے خاصی دیر سے ہوا تھا. مس مشل، نہ جانے کن خطوط پر آپ کی پرورش کی گئی ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ آپ کس دھڑلے سے اندر چلی گئیں. کیا کبھی کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ مرد کی تنہائی میں یوں بہادری سے مخل ہونا بعض اوقات کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ چلیں باہر، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ کر آتا ہوں. آئندہ اس طرح کا ایڈونچر مت کیجیے گا. یہ حماقتیں مہنگی پڑ سکتی ہیں. آپ عزت دار بھائیوں کی بہن ہیں. معاذ کا ایک لفظ اس کے جسم و جان میں خنجر کی طرح لگا تھا. اسے بس اتنا یاد تھا کہ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے اس کی آنکھوں کے آگے دھند کی چادر تن گئی تھی. ہاسپٹل میں جب اسے ہوش آیا تو وہ شدتوں سے رو پڑی. اسے اپنے آنسوؤں اور محسوسات پر بالکل کنٹرول نہیں رہا تھا. اس کے ارد گرد گل، جواد انکل، صدیقہ آنٹی، دونوں بھابیاں، بھائی، مما، پپا سب بھی ان کے پاس تھے. سینئرز ڈاکٹر ریحان بھی کھڑے تھے. وہ روتے روتے ایک ہی بات دہرا رہی تھی. مجھے ماں سے ڈانٹا ہے گل، تمہارا بھائی بہت برا ہے. ڈاکٹر ریحان کے اشارے پر نرس نے مشل کو انجیکشن لگا دیا کیونکہ مسکن ادویات کا اثر ختم ہونے کے قریب تھا. آپ پریشان مت ہوں، یہ پوری طرح ہوش میں نہیں ہے، لہٰذا بے معنی جملوں کی پرواہ مت کیجیے گا. انہیں خود پتہ نہیں ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں. ڈاکٹر ریحان نے پریشان صورت جواد صاحب کے شانے پر تھپکی دی اور باہر چلی گئی تھی. صدیقہ، جواد صاحب اور گل نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لی تھیں. انہیں یوں لگ رہا تھا جیسے سارا قصور انہیں کا ہو. جواد صاحب متفکر سے مشل کے سرہانے بیٹھی ہوئے تھے جو دوبارہ غنودگی میں جا چکی تھی. اب بھی ایک آدھ بے معنی سا جملہ اس کے لبوں سے برآمد ہو رہا تھا. ماس، تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ میں بدصورت تو نہیں ہوں؟ خاور محبت سے اس پر جھک گیا تھا. جواد صاحب بیوی اور بیٹی کے ساتھ لیے جانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے. خاور اور سمیر دونوں نے رخصت کرنے باہر تک آئے تھے. وہ گاڑی میں بیٹھ گئے تو خاور جھک کر کھڑکی میں سے اندر جھانکتے ہوئے بولا تھا،
انکل آپ کچھ محسوس مت کیجیے گا، مشیل نے جو کچھ کہا بے ہوشی کی حالت میں کہا، ورنہ معاذ سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ مشیل لاڈ میں پلی بڑی ہے نا، آپ سمجھ ہیں نا، اسے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں سمجھ آؤں، انہوں نے اس کے ہاتھ کو تھپکا۔ سمیر کا چہرہ گہری سوچوں کی ماج کا بنا ہوا تھا۔ 3 دن کے بعد مشیل کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ صرف بازو پر گہرا زخم تھا، بس دل سنبھلنے میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے لڑ لڑ کر وہ بے حال ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی تو خاور کو سامنے دیکھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ خاور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ بڑے غور سے اس کے زرد چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مشیل اپنے آپ میں بے چینی سی محسوس کرنے لگی۔ مشیل، تم جمعہ کو معاذ کے گھر گئی تھی؟ خاور کا لہجہ عام سا تھا مگر اس کے تاثرات پر اسرار سے تھے۔ مشیل نے سچ بولنے میں ہی عافیت جانی۔ معاذ نے تم سے کیا کہا؟ وہ سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھ رہا تھا، پر سماعتیں مشیل کے لبوں سے برآمد ہونے والے جملوں کی منتظر تھیں۔ کچھ بھی تو نہیں، بس یہی کہا کہ آپ اکیلی کیوں آ گئی ہیں؟ کچھ اور تو نہیں کہا؟ اف، اس پر جیسے گروں پانی گر گیا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے تو گھلکا بائی بہت بد اخلاق لگتا ہے۔ ضبط کرتے کرتے بھی آنسو پلکوں کی بار تک چلے آئے تو خاور نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ پھر تم وہاں کیوں گئیں؟ بھائی، گل کا جو بھائی ہے نا، مجھے پورا اسرار سا لگتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ… بات مکمل کیے بغیر وہ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دوبارہ پہلی والی پوزیشن میں نیم دراز ہو گئی۔ خاور لائٹ بند کر کے باہر آ گیا تھا۔ وہ اسٹڈی روم میں پپا کے پاس چلا آیا جو بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ خاور آہستہ آہستہ بول رہا تھا۔ ان کا چہرہ بتدریج پرسکون ہوتا چلا گیا تھا۔ پپا، میرا تو خیال ہے مشیل وہاں سے متاثر ہو گئی ہے۔ وہ اتنی خوبیوں کا مالک ہے کہ کوئی بھی لڑکی اسے بآسانی پسند کر سکتی ہے۔ پھر اس نے معاذ کے بارے میں انہیں کئی باتیں بتائیں۔ جواد آئے تو ان کے سامنے یہ تجویز رکھوں گا۔ میرا گہرا دوست ہے، پرانی دوستی ہے، اگر دوستی رشتہ داری میں بدل جائے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ ویسے بھی ابھی تک معاذ کی بات طے نہیں ہوئی ہے، مگر خود سے بات کرتے ہوئے میں کچھ اچھا محسوس نہیں کر رہا ہوں۔ پپا، اب زمانہ بدل رہا ہے، معاذ اچھا لڑکا ہے، میں چند مہینوں میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں۔ ان کے گھر کا ماحول، بات چیت، ادب آداب، رکھ رکھاؤ، تہذیب اور شائستگی سچ مچ سراہے جانے کے قابل ہے۔ آپ خواہ محسوس کر رہے ہیں۔ غرض تو ہماری ہے نا۔ پھر مشیل کی آنکھوں میں نے جو دکھ دیکھا ہے وہ مجھ سے اور برداشت نہیں ہو سکتا۔ میں اس سے زیادہ کھل کر اب کچھ اور نہیں کہہ سکتا۔ اب 100 سال پہلے کا زمانہ نہیں ہے۔ ہم روشن خیال اور پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ ایسا معیوب بھی نہیں ہے۔ خاور باہر چلا گیا۔ وہ اس وقت اٹھ کر جواد صاحب کو فون کرنے لگے۔ جو بات وہ سامنے نہیں کر سکتے تھے، فون پر خوش اسلوبی سے ہو گئی۔ بات کے معاملات بڑی تیزی سے طے ہوئے۔ مشیل کو یہ سب خواب سا لگ رہا تھا۔ شزینہ نے جب معاذ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑنے کی خبر سنی تو دھنگ رہ گئی اور اس کے خوب لتے لیے۔ تم تو کہتے تھے کہ 30 سال کی عمر تک شادی جیسی حماقت نہیں کروں گی، پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ تو بقول تمہاری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کے گھر سے پرپوزل آیا تو اوکے کر دیا گیا۔ میرے عشق میں گوڈے گوڈے دھنسا ہوا تھا، بس روبرو اظہار کرنے کی ہمت نہیں تھی، تب بھی تو پیرنٹس کو بھیجا۔ 19ویں صدی کا عاشق جو ٹھہرا۔ مشیل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ تم انکار کر دیتی، شزینہ نے مشورہ دیا تو اس نے خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ خواہ انکار کر دیتی، اتنا عرصہ مجھے اگنور کرتا رہا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ اب میں بھی اسے بتاؤں گی کہ میری نظر میں وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ تفاخر سے بولی تو شزینہ نے اسے رشک سے دیکھا تھا۔ ان کے گھر کا ماحول تمہارے گھر سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ پردے کی بوبو ہیں تمہارے عاشق کی ماں بہنیں۔ میں کیا کروں، مجھے تو معاذ سے مطلب ہے۔ ویسے بھی میرا اپنا لائف سٹائل ہے، اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنے دوں گی۔ میں کمزور اور دبو سی لڑکی نہیں ہوں، کسی کو بھی اپنی مرضی پر چلانا اچھی طرح جانتی ہوں۔ کیا عزائم تھے؟ شزینہ نے اس کی پیٹھ ٹھونکی تو وہ شرشار سی ہو گئی تھی۔ کل ویلنٹائن ڈے ہے، معاذ کو کیا گفٹ دو گی اور سیلیبریٹ کیسے کرو گی؟ ظاہر ہے تمہارے ساتھ کلب میں ہی سیلیبریٹ کروں گی۔ معاذ یہاں نہیں ہے، اس کے گھر پھول اور کارڈ بھجوا دوں گی۔ اسے اپنا پروگرام بتایا تو شزینہ بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو نا اتنی جلدی۔ مشیل نے اسے روکنا چاہا پر وہ نہیں رکی تھی۔ میں بھی تو اس فنکشن کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، ابھی سے تیاری کروں گی نا، وہ بائے کہتے ہوئے چلی گئی تھی۔ معاذ کے گھر والے سادگی سے منگنی کی انگوٹھی مشیل کو پہنا گئے تھے۔ اب شادی کا ہنگامہ زوروں پر تھا جب ریاض قریشی نے بیٹی کے سسرالیوں کو مشترکہ فنکشن کا دعوت نامہ دیا۔ خاور اور مشیل کی اکٹھے شادی تھی۔ جواد صاحب نے پہلے ہی ریاض صاحب پر واضح کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں کوئی بھی مہندی مائیاں وغیرہ کی رسم نہیں کریں گے، نہ ہی اس سلسلے میں مشیل کی مہندی لائیں گے۔ ریاض صاحب نے خندۂ پیشانی سے ان کی بات مان لی تھی۔ اب انہوں نے دعوت نامہ خود گھر آ کر دیا تو وہ الجھن میں پھنس گئے اور صدیقہ بیگم سے مشورہ کیا۔ موقع کی نزاکت کے پیش نظر انہوں نے ریاض قریشی کے گھر جانے کا عندیہ دے دیا۔ اب معاذ سے بات کرنا ضروری تھا، جانے اس کا کیا رد عمل ہوتا۔ گھر میں موجود مہمان لڑکیوں میں یہ خبر سن خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ان کے خاندان میں ایسے فنکشن تو خواب خیال ہی تھے۔ سادگی سے نکاح کے بعد رخصتی کی جاتی تھی اور بس، نہ کوئی مووی، نہ ڈھولک، نہ بینڈ باجے، نہ ڈانس پارٹیاں۔ ان کا پرجوش ہونا لازمی تھا۔
جواد صاحب اپنی بات مکمل کر کے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ معاذ کے تاثرات سے صاف ناپسندیدگی اور بیزاری آئی تھی۔ ابو مجھے یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے تمہیں بتایا ہے کہ تم بھی اس فنکشن میں شرکت کرنی ہے۔ انہوں نے گویا آج اس کے 14 طبق روشن کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہو۔ معاذ کے چہرے پر ناپسندیدگی واضح تھی۔ آپ کو تو یہ سب ناپسند ہے۔ ہمارے گھر میں 2 بہنوں کی شادی ہوئی اور ایسی کوئی فضول رسم نہیں ہوئی، پھر آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرکت کروں؟ دس از ٹو مچ۔ ریاض میرا دوست ہے اور اب تو رشتہ داری کا معاملہ ہے، اسے خود مجھ سے کہا ہے، پھر مشل کے بھائیوں نے بھی درخواست کی تو مجھ سے انکار نہیں کیا گیا۔ اس نازک موقع پر انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ کل تمہاری بارات جانی ہے، تعلقات خراب کرنے کا فائدہ؟ ریاض کہہ رہا تھا یہ بچوں کی خوشی ہے، اب تم بھی تیاری کرو۔ جواد صاحب بات مکمل کر کے فون کرنے لگے تو معاذ کو سخت غصے نے آن گرا۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن گل تو خوشی خوشی تیار ہو رہی تھی، باقی کزنس کا بھی یہی حال تھا۔ کل اس کی بارات تھی مگر گھر کے اثار سے ایسی بات ظاہر نہیں ہو رہی تھی، نہ لائٹنگ، نہ سجاوٹ، نہ ڈھولک اور تالیوں کی آواز۔ لے دیکھ کر ایک ڈیک بچا تھا جو گھر میں جمع ہونے والی لڑکیاں چلا کر کسی حد تک رونق پیدا کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس موقع پر جواد صاحب نے ان سب کو خاور کی مہندی میں شرکت کرنے کے بارے میں بتایا تو سب کھل گئی تھی۔ سارا نے لگے ہاتھوں کہہ بھی ڈالا، ہمارے خاندان کی شادیوں سے تو لوگوں کے ماتم پر رونق ہوتے ہیں۔ گل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ اگر بھائی نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہے، پہلے انگارے چبائے ہوئے ہیں۔ ابو نے انہیں بھی ہمارے ساتھ جانے کو کہا ہے۔ وہ بھی جائیں گے؟ ہاں، تب بھی تو اتنا غصہ کر رہے ہیں۔ مشل بھابھی اور ان کے بھائی خاور کی مہندی کا مشترکہ فنکشن ہے۔ ہاں، نکاح سے پہلے ہی دیکھ لیں گے۔ چلو اسی بہانے ہم بھی ماڈرن ہو جائیں گے۔ فلموں اور گانوں میں ہی ایسے مناظر دیکھیں، اب حقیقت میں دیکھ لیں گے کہ دلہا دلہن آمنے سامنے بیٹھے ہنس بول رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں اور پس منظر میں میوزک بج رہا ہے۔ گوری کرت سنگھار آئی مہندی کی یہ رات۔ نگین کی اس چوٹ پر گل تل ملائی گئی تھی۔ میرے بھائی ایسے نہیں ہیں۔ اسے لپسٹک بڑے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکی تو نگین نے کندھے اچکا کر ناسمجھی کے انداز میں سے دیکھا تھا۔ قریشی ہاؤس بکیا نور بنا ہوا تھا۔ آرائشی اسٹیج کو بے شمار پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ مشل مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگا کر ہدایات جاری کر رہی تھی۔ اب تو ایک جگہ ٹک کر بیٹھ جاؤ، اگر دادوں نے دیکھ لیا تو ایک لمبا لیکچر بھی لائیں گی۔ کل تمہاری شادی اور سنا ہے تمہارے سسرال والے خاصی قدامت پرست ہیں، خاص طور پہ معاذ بھائی۔ ارم نے اطلاع بہم پہنچائی تھی۔ بعد میں دیکھا جائے گا، تمہارے معاذ بھائی کو اپنے رنگ میں نہ رنگ لیا تو نام بدل دینا، مشل نے گردن اکڑا کر خالصتاً فلمی لہجے میں کہا تو سب ہنس پڑی تھی۔ اڈے خروس نو بدل ہی نہ لیں تم اب آرام سے بیٹھ جاؤ، مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یوں ہی پٹر پٹر بول کر اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھتی نہیں تو خاک رو پائے گا۔ ارم نے دادوں کی نقل اتاری تو مشل نے اس کی پیٹ پر دھپ ماری تھی۔ ان کی تو بات ہی نہ کرو، نہ جانے کون سے زمانے کی بات کرتی ہیں۔ اس ہفتے میں کوئی 1000 مرتبہ بتا چکی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ہفتہ بھر پہلے ہی وہ سر منہ لپیٹ کر کمرہ نشین ہو گئی۔ مرد تو مرد، کسی عورت نے بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھا۔ مجھے تو یہ سب قصے کہانیاں لگتے ہیں، بل ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارم نے بھی مشل کی بات کی تائید کی تھی۔ کمرے میں، وہ بھی کونے میں مسلسل 7 روز گردن جھکا کر بیٹھنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہوگا نا؟ مشل نے بھی اختیار جھرجری لی۔ اسی لیے تم نے بیٹھنے کا تکلف کیا ہی نہیں۔ صوفہ نے نامحسوس انداز میں طنز کیا جسے مشل نے ذرا بھی نہیں سمجھی تھی۔ میری آنکھوں کا میک اپ تم خود کرنا، اس سلسلے میں بیوٹیشن پر اعتبار نہیں کر سکتی۔ تم آنکھوں کا میک اپ غضب کا کرتی ہو، میں کپڑے بدلوں؟ اس نے ارم کو ایک بار پھر یاد دہانی کروائی جو مہندی کی ٹیوب پکڑے سوما کے ہاتھ پر ڈیزائن بنا رہی تھی۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ ساری لڑکیاں اچھی طرح چادریں لپیٹتے معاذ کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ وہاں خواتین والے حصے میں رہنا، ادھر ادھر مت پھرنا، معاذ سے نکلنے سے پہلے ایک بار پھر ان سب کو یاد کروایا تھا۔ تو ان کرہن وہ جا رہا تھا، جواد صاحب نے عزت کا لفظ استعمال کر کے اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ شادی سے صرف ایک دن پہلے اپنے سسرال جا کر مشترکہ فنکشن اٹینڈ کرنا اس کے نزدیک کچھ ایسا قابل شوق نہیں تھا۔ قریشی ہاؤس کے سجے ہوئے گیٹ کے سامنے انہیں ریسیو کرنے کے لیے تقریباً معاذ کے سارے سسرال والے موجود تھے۔ خاور سفید شلوار قمیض پہنے، سب ٹپکا دونوں طرف سے گردن میں لٹکائے، بڑی محبت سے اسے ملا تو معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ اس کے استجاب کو بھانپ گیا اور قدر شرمندہ لہجے میں بولا تھا، یہ سب مشل کی ضد ہے، ایک ہی بہن ہے ہماری اور اس کی بات میں رد نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہمارے ہاں فنکشن میں سب رسمیں ہوتی ہیں اور مشل کے کہنے پر کچھ اور رسمیں بھی میری شادی میں شامل کی گئی ہیں۔ اس نے ایک مشہور بینڈ کو بھی بلوایا ہے جو آج پرفارم کرے گا، امید ہے تم انجوائے کرو گے۔ خاور چلتے چلتے بتا رہا تھا، اس کے لہجے سے بہن کے لیے محبت امڑی پڑی تھی۔ خاور کے پاس سے تیل اور اپٹن کی خوشبو بھی آ رہی تھی، ایک ہاتھ پر مہندی کے گل بوٹے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ 3 دن پہلے ہی تو خاور کی تیل اپٹن کی رسم ہوئی تھی۔ مشل نے ضد کر کے خاور کو اس رسم میں بھرپور حصہ لینے پر آمادہ کیا تھا، تب بھی تو اس کا حشر ہو رہا تھا۔ اسٹیج کے سامنے صوفے رکھے ہوئے تھے جن کے کور سبز رنگ کے تھے۔ سامنے وسیع خالی جگہ پر سبزی
दरियाँ और चादरें बिछी हुई थी, बुलंद आवाज़ से गाने बज रहे थे। मुबारक हो, तुमने शर्त जीत लिया। इरम फूली फूली सांसों समेत भागती हुई उसके पास आई थी। मिशेल का चेहरा खुशी से जगमगा उठा था। उन्होंने कपड़े कौन से पहने हुए हैं? उसने बेताबी से पूछा तो इरम शरारती निगाहों से उसे तकने लगी। अभी खुद देख लेना, खावर भाई के ससुराल वाले भी आ गए हैं, उसे छेड़ रही थी। प्लीज़ इरम बताओ ना, उसके हाथ थाम कर मिन्नत से बोली तो उसने कहा, सफ़ेद कल्फ लगा शलवार कुर्ता है। फिर तो अच्छी बात है, तुम यूँ करो ये सब स्पटका उन्हें दे दो। सारे लड़कों ने गले में डाले हैं, अभी जब डांस पार्टी होगी तो सारे लड़कों में पटके के बगैर वो अच्छे नहीं लगेंगे। मिशेल ने सब स्पटका उसके हाथ में थमाया तो वो सर हिला कर रह गई। तुम अभी से इतनी इज्जत करने लगी हो मास भाई की? उन्हें उन कहकर बुला रही हो? कहाँ गए वो बुलंदो बाग दावे, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, कदमों में ना झुकाया तो नाम नहीं, वगैरह वगैरह। अब भागो यहाँ से। मिशेल सुनी अनसुनी करके फूलों का जेवर पहनने लगी थी। इन चंद मिनट बाद पटका लिए वापस आ गई। मास भाई ने वापस कर दिया, कह रहे हैं कि किसी और को दे दें, वो ये नहीं ओढ़ेंगे। साथ कह रहे थे कि इसकी ज़रूरत लड़कियों को है। इरम ने झुमका तो दोहराया तो मिशेल का चेहरा अपनी बात ठुकराए जाने के एहसास से सुर्ख हो गया था। शुक्र है उसकी बाकी सहेलियाँ और कज़न्स बाहर मेहमानों के इस्तकबाल में मगन थी, वरना कितना मजाक उड़ाती। उसे गुस्सा आता तो गोया जिन चढ़ जाता था। उसे चीज़ें तोड़ फोड़ कर सुकून मिलता, वो इस वक्त गुस्सा जाहिर करने का मौका नहीं था। फिर भी उसने कलाई में पहना मोती का गजरा पत्ती पत्ती करके नोच दिया था। मिस्टर मॉस, कल बताऊंगी तुम्हें, उसने दिल में अहद किया और नए सिरे से मेकअप ठीक करने लगी। दोस्तों के साथ ख्वाब स्टेज पर आ चुका था। मिशेल अपनी दोस्तों और कज़न्स के साथ सहज सहज कर चलती भाई की तरफ ही आ रही थी। सब्ज़ लहंगे और चोली में मलबूस फूलों के जेवर से आरास्ता, उस पर शाखे गुल का सा गमा हो रहा था। ख्वाबर के साथ मॉस बैठा हुआ था। मिशेल के भाई उसे VIP की हैसियत दे रहे थे। मिशेल भाई के सामने नीचे ज़मीन पर पंचों के बल बैठ गए। खावर के उल्टे हाथ पर जरा सी मेहंदी लगाकर रस्म का बाकायदा आगाज़ किया और मिठाई खिलाई। हर तरफ से दबे दबे कहकों की आवाज़ उभर रही थी। उसे चोर निगाहों से खावर के साथ बैठे मॉस को देखा था। उसे कितनी हसरत थी, काश वो यहीं बैठकर पूरा फंक्शन अटेंड करे, मगर दादू की हिदायत पर वो दिल महसूस कर रह गई थी। लेकिन कपड़े उसने अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन करवाए थे। चोली की आस्तीन सिरे से थी ही नहीं और गला आगे पीछे से खासा गहरा था। दादू ने आखिरी वक्त में उसकी तैयारी को देखा था और सर पीट लिया था, और उसी वक्त अपना कुंदन का भारी हार निकलवा कर उसे पहनाया और दुपट्टा खुद उन्होंने अपने हाथों से उसे उड़ाया था। भाई को मेहंदी लगाकर फ़ौरन आ जाना, वहाँ जमकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, सारा रूप तबाह हो जाएगा, फटकार बरसेगी चेहरे पर। उन्होंने 1000 बार का कहा जुमला नए सिरे से दोहराया तो मिशेल के चेहरे के जाविये बिगड़ गए थे। एक नज़र खावर के दाएं जानब भी देख लो, उन्हें भी मेहंदी लगाकर लड्डू खिला दो, भीड़ में से आवाज़ आई थी। भला उसे नर्वस होने की क्या ज़रूरत थी? नर्वस हों उसके दुश्मन। उससे सामने पड़ी तश्तरी में से मेहंदी उठाई और मास की तरफ हाथ बढ़ाया था। जी नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बुलाकर रूखा रह जाता। मिशेल का हाथ वहीं रुक गया था। हार गई। लड़कियों की भीड़ में से ज़ोरों शोर से इस जुमले की तकरार हो रही थी। बेहद हद तक महसूस करते हुए मिशेल स्टेज से उतर कर नीचे आए तो ज़िंदगी में पहली बार दादों को पोती की सादतमंदी पर प्यार आ गया। ठीक किया जो वहाँ बैठी नहीं, मास के घर वाले भी आए हुए हैं जो तुम्हारे बयान के मुताबिक कदामत परस्त है, उन्हें ये सब कहाँ पसंद होगा। लड़की को वैसे भी बाद में ससुराल वालों और शौहर के रंग में रंगना पड़ता है। दिल से तो मुझे भी पसंद नहीं है जो तुमने सबके सामने जाकर खावर को मेहंदी लगाई, पर तुम्हारे भाइयों और मम्मा का कहना था कि तुम्हारा इस घर में आज आखिरी दिन है, अपनी मर्ज़ी से जो करती है करने दो। दादों ने बगौर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा था। वो दादों के तख्त पर बैठकर फिर फूलों को पत्ती पत्ती नोचने लगी थी। उसने दादों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, वो अपनी सोचों में मगन थी। ये लोग तो सचमुच 18वीं सदी में सांस ले रहे हैं। गुल अच्छी खासी खूबसूरत लड़की है, पर दुपट्टा कैसे चारों तरफ फैलाकर ओढ़ रखा है, सारी खूबसूरती छुप कर रह गई है। और ये रूड सा शख्स जो हमारे घर इस खूबसूरत सी महफिल में आया बैठा है, अगर एक नज़र मेरी तैयारियों को देख लेता तो क्या जाता इसका। बन रहा होगा मेरे सामने, बाज़ मर्द यूँ ही बेनियाज बनते हैं, फिर अंदर से पूरे होते हैं। मैं भी इस मैदान में यूँ ही नहीं उतरी हूँ, हमेशा अपनी मर्ज़ी करूँगी। शजीना कहती है अगर पहले ही मरहले पर औरत मर्द से शिकस्त खा जाए तो इसका मतलब है कि अब वो हमेशा महकूम बनकर रहेगी। उफ़, मैं ये सब नहीं करूँगी, कभी भी किसी भी बात पर मास के सामने नहीं झुकूँगी, बल्कि उल्टा उसे झुकाऊँगी। कल तुम मेरे सामने मज़ीद अकड़ नहीं दिखा सकोगी। सारी बेनियाजी तार तार ना कर दी तो मिशेल कुरैशी नाम नहीं, उसके ज़ाइम बहुत ख़तरनाक थे। मास बिस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। मिशेल के बारे में पहले उसका ख्याल था कि वो काफ़ी मॉडर्न है और कदरे अहमक भी। उसकी समझदारी का खाना भी उसे खाली ही महसूस हुआ था। ये शायद उसके लाडले होने की वजह से था, पर अब उसने अपने ख्याल में तरमीम कर ली थी। मास का पूरा घराना ही एक ख़ास किस्म के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का आदी था।
ان کے کسی رویے یا عمل سے عمارت کا اظہار نہیں ہوتا تھا۔ شان یا گھمنڈ تو بڑے دور کی بات تھی۔ ان کی عورتیں خود کو ڈھانپ کر گھر سے نکلتی تھیں اور سب کی سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھیں۔ معاذ کی دونوں بڑی بہنیں اچھے گھرانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ باپ دادا کی اصول پسندی اور روایت پسندی معاذ کی ذات میں بھی بدرجہ یتم موجود تھی۔ انہوں نے ہر موڑ پہ اسے اچھے برے کا فرق سمجھا دیا تھا۔ باقی فیصلہ وہ خود کرتا تھا، یہ نہیں کہ وہ عورت کو گھر میں قید کر کے رکھنے کا قائل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عورت کی سمجھداری اور کردار پہ ہی آئندہ نسل کے بننے یا بگڑنے کا انحصار ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہن ڈاکٹر تھی، دوسری شادی کے بعد پوسٹ گریجویٹ کرنے امریکہ میں ہی شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ گل BSc کرنے کے بعد گھر پہ ہی رہتی تھی۔ اس کی شادی کا مسئلہ بھی زیر غور تھا۔ جواد صاحب اور ریاض قریشی پرانے دوست تھے۔ غم روزگار نے دونوں کو دور کر دیا۔ جواد ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی شہر آ بسے، جہاں ریاض برسوں سے مقیم تھے۔ دوبارہ سے ملاقات کی تجدید ہوئی اور ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا شروع ہو گیا۔ تبھی مشل نے پہلی بار معاذ کو دیکھا۔ 2-3 بار آمنا سامنا ہونے پر معاذ سے مشل کو خاص توجہ نہیں تھی تو اسے بھی ضد سی ہو گئی۔ پھر شزینہ کی صحبت میں اس نے کتنی ہی معیوب باتیں اپنا لی تھیں۔ شزینہ اور باقی گروپ کی ہمراہی میں اس نے کتنی بار لڑکوں کو محبت کا چارہ ڈال کر پھر ان کے بیوقوف بننے کا نظارہ کر کے جی بھر کر ہز اٹھایا تھا۔ یہی سب کچھ تو وہ معاذ کے ساتھ بھی کرنا چاہتی تھی۔ ہزارہ کوششوں کے باوجود وہ سلام سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ گھر کا ماحول کافی کھلا ڈلا سا تھا اور مشل نے ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کی تھی۔ ریاض قریشی ایک اعلیٰ سرکاری عہدے پر تھے۔ گھر میں سامان تعیش کی فراوانی تھی۔ زمینوں سے حاصل ہونے والی آمدنی الگ تھی۔ مشل کی کسی بھی بات پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ادھر معاذ کے سامنے جب رشتے کے لیے مشل کا نام لیا گیا تو کافی دیر تک تو وہ کچھ بول ہی نہ سکا تھا۔ اسے مشل کو اس نظر سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا اور ابو پرپوزل کی بات کر رہے تھے۔ ابو، آپ کو پتہ ہے ہمارے اور ان کے گھر کے ماحول میں کتنا فرق ہے؟ ایک اعتراض اسے سوجھ گیا۔ اچھی طرح پتہ ہے، بلکہ یہ بھی پتہ ہے کہ مشل بہت لاڈلی ہے، مگر میرے لیے یہ بات اہم ہے کہ وہ میرے دوست کی بیٹی ہے۔ رہ گئی ماحول کی بات تو یہاں آ کر وہ خود ہی سیٹ ہو جائے گی۔ میں تمہارے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر ریاض کو مایوس بھی نہیں کر سکتا۔ تم مشل کو متاثر کر گئے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ ہاسپٹل میں مشل نے کیا کچھ کہا ہے۔ ریاض صاحب یہ بات کہتے ہوئے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ میں بھی 3 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ وہ خود اپنی زبان سے اظہار کرے۔ کل میں اور تمہاری ماں ان کے گھر جائیں گے تاکہ ان کا مان مجروح نہ ہو۔ پھر ان کے احترام اور ادب میں معاذ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی تربیت میں سرکشی اور گستاخی شامل نہیں تھی۔ معاذ اگر خوش نہیں تھا تو ناخوش بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی شادی کا معاملہ وہ والدین کے سپرد کر چکا تھا۔ گھر والوں کے لیے یہی بات خوشی کا باعث تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی تو کل خاور کی بارات جانی تھی۔ پرسوں دعوت ولیمہ تھی۔ شزینہ کے ساتھ وہ 3 بجے کے بعد واپس آئی اور دلہن آپے کی پرواہ کیے بغیر حسب عادت نوکروں کو ہدایت جاری کرتی رہی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ دادوں نے بمشکل تمام اسے ایک جگہ بٹھایا۔ سومیہ بیگم مہمانوں کی آمد کے بعد بیٹی کی دلجوئی کے لیے نت نئی رسموں کی ادائیگی میں لگی ہوئی تھی۔ معاذ اپنے گھر اور خاندان والوں کے ساتھ بیٹ بازوں کے بغیر سادگی سے آیا۔ اس کے گلے میں گلاب کے پھولوں کے 2-3 ہار پڑے ہوئے تھے۔ اس کے وسیحا چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آج سے پہلے مشل کو نکاح اور رخصتی کے موقع پر لڑکیوں کا رونا دھونا نیرا ڈرامہ اور اداکاری محسوس ہوتی تھی، مگر اب جب نکاح کے بعد بھائیوں نے اسے گلے لگایا تو جانے کہ وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ پاگل ہو گئی اور سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ شزینہ کی سرگوشی پر اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ شزینہ نے اسے معاذ کو مٹھی میں کرنے کے کئی ایک آزمودہ گر بتائے ہوئے تھے۔ وہ سر ہلاتی رہی تھی۔ کسی مقام پر بھی ہار نہیں مانی۔ تمہارے پاس حسن کی بہت بڑی طاقت ہے، بڑے بڑے اس طاقت کا لوہا مانتے ہیں۔ پھر معاذ کیا چیز ہے؟ تم نے شادی جیسی حماقت اتنی جلدی کر کے اپنی بے وقوفی کا ثبوت تو دے دیا ہے، اب مزید کچھ مت کرنا۔ معاذ کو اپنے اشارے پر چلانے کا عادی بنا لو، اپنے سوا کچھ سوچنے کا موقع ہی مت دو۔ ہر روز نت نئے انداز میں اسے اپنا اسیر بناؤ، پھر اپنی ہر بات منواؤ۔ اور وہ اپنی باتوں میں اتنی مگن تھی کہ جب معاذ بالکل سامنے آیا تو اسے پتہ چلا۔ شزینہ بڑی چلاکی سے بات بدل گئی تھی۔ مشل کی سب سہیلیوں نے معاذ کو گھیر لیا تھا۔ خوشی کا موقع تھا، اس نے ہنسی خوشی ان کی فرمائشیں پوری کی تھی۔ معاذ نے جہیز اور سلامی کے نام پر 1 روپیہ لینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ رخصتی کے وقت مشل کے ہمراہ جو چیزیں مکے سے ساتھ گئیں وہ اس کے جسم پر سجے زیورات اور کپڑوں سے بھرا سوٹ کیس تھا۔ تمام کپڑے مشل کی خالصتاً اپنی پسند کے تھے۔ اس سلسلے میں وہ کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں تھی۔ معاذ کی امریکہ والی بہن افشا شادی میں نہیں آ سکی تھی۔ اس نے فون کر کے مبارکباد دے دی تھی۔ افشا کی باتوں کے جواب میں وہ ہوں ہاں کرتی رہی۔ ارد گرد سب سسرالی جمع تھے اور اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے نرکے میں وہ اکیلی تھی۔ اس کی سب سہیلیاں جا چکی تھیں۔ صدیقہ بیگم 15-20 منٹ اس کے پاس بیٹھی رہیں تو اس کے دل کو قدرے تقویت ہوئی تھی۔ معاذ کا کمرہ جس میں سے بٹھایا گیا تھا کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی نویلی دلہن کے استقبال کے لیے سجایا گیا، سوائے ڈھیر سارے پھولوں کے جو کمرے میں جگہ جگہ مہک رہے تھے۔
ایئر فریشنر اور پھولوں کی مسحور کن خوشبو نے مشیل کے تنے اعصاب کو قدرے ڈھیلا سا کر دیا تھا۔ تنہائی پاتے ہی وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دیوار گیر آئینے میں اپنے آتشی روپ کا پھر جائزہ لیا۔ شہر کے مشہور اور مہنگے ڈریس ڈیزائنر نے اس کا روسی لباس تیار کیا تھا، جس میں مشیل کے مشورے بھی شامل تھے۔ جدید فیشن کے مطابق لانگ شرٹ کا گلا اور پچھلا گلا انتہائی گہرا تھا۔ شرٹ آستینوں کے بغیر تھی، لمبی سی شرٹ کے ساتھ ٹانگوں سے چمٹا ہوا چوڑی دار پاجامہ تھا۔ دوپٹہ بڑے سٹائل سے سیٹ کیا گیا تھا، یوں کہ اس کا ایک ایک حسین انداز سمایا ہو رہا تھا۔ اس کے دھتیا بازو شانوں تک مہندی کے جدید ڈیزائن اور بیل بوٹوں کی لپیٹ میں تھے۔ ذرا سی روشنی پڑنے پر جدید قسم کی مہندی چمک چمک کر آنکھیں خیرہ کیے دے رہی تھی۔ دلہن سے زیادہ وہ بے باک قسم کی ماڈل گرل لگ رہی تھی۔ ڈریسنگ روم میں ہی اس نے گلے کے ہار کا لاک کھول کر ذرا چھوٹا کیا۔ اب اس کی گردن اور گلا زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ اپنے ہوش اڑاتے روپ پر اس کو بے پناہ پیار آیا تھا۔ حسن بڑے بڑے شہنشاہوں کو تاج چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے معاذ حسن۔ پھر یقیناً تم بھی اپنی انا اور ضم میرے قدموں میں ڈیر کر دو گے۔ میں تمہیں بتاؤں گی کہ تمہاری بے اتنائی کے نتیجے میں میں نے جو کچھ محسوس کیا ہے۔ یہ بے نیاز و لاپرواہ مرد آج کیسے حسن کی دولت میں سوالی بن کر کھڑا ہوگا؟ بھیک مانگے گا، منتیں کرے گا، مگر نہیں، میں اتنی جلدی نہیں پگھلوں گی۔ تمام مطالبات منواؤں گی، پھر اس کے قائصہ طلب میں امیدوں کی خیرات ڈالوں گی۔ نہ جانے گڑ گڑاتے ہوئے تم کیسے لگو گی۔ اپنے روپ کو ورفتہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اپنی دلکشی اور خوبصورتی کے نشے میں چور خود کلامی کر رہی تھی۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ سہہ چلتے ہی دوپٹہ سنبھالے باہر آئی۔ معاذ کمرے کے درمیان کھڑا تھا۔ مشیل کو دیکھتے ہوئے اس نے وہیں مڑ کر بیرونی دروازہ لاک کیا اور پلٹا۔ گزشتہ 7 روز سے مشیل خود سے جو وعدے کر رہی تھی وہ ریت کی بربری دیوار کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قدم آگے بڑھائے یا پیچھے۔ معاذ کی خاموشی اور گہری نگاہ بالکل اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ اس نگاہ میں نہ تعریف تھی، نہ متاثر ہونے کا جذبہ۔ بہرحال جو کچھ تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ درمیان میں 3-4 قدموں کا فاصلہ تھا، معاذ نے وہ بھی مٹا دیا تھا۔ تم اتنے عرصے سے مجھ سے یہ توقع کر رہی تھی کہ میں تمہارے حسن کو سراہوں، تمہارے حضور سراپے سوالی بن کر آؤں اور تم میرے مردانہ غرور کی دھجیاں بکھیر دو۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا واسطہ اور طرح کے مردوں سے پڑا ہوگا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کچھ مختلف ہوں۔ ویسے تمہارے حسن کو نہ سراہنا زیادتی ہوگی۔ معاذ نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کیا، دوسرے ہاتھ سے اس نے کمرے کی لائٹ آف کر دی تھی۔ بس تعریف کا انداز وہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ گڑ گڑانے اور خیرات مانگنے کا مطلب جو تمہاری لغت میں ہے میں اسے ہٹ کر عملاً تمہیں بتاؤں گا۔ مشیل کی گٹی گٹی چیخ اس کے سینے میں دم توڑ گئی تھی۔ معاذ کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے لٹیرے اور ڈاکوؤں کے بارے میں بہت سے قصے سنے تھے۔ معاذ کا رویہ بھی کسی ڈاکو لٹیرے سے چندہ مختلف نہ تھا۔ اس نے زندگی کی سنوکھیوں البیلی شب کے بارے میں بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اور یہی رات اس کا سارا غرور لمحوں میں نچوڑ کر لے گئی تھی۔ معاذ تو کسی فاتح جرنیل کی طرح جیسے نشے میں چور تھا۔ مشیل کو ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ عجیب و غریب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے اور آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی تمام زندگی میں کبھی اتنا نہیں روئی تھی جتنی ان چند گھنٹوں میں روئی تھی۔ معاذ بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ آہستگی سے بیڈ سے اٹھی اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی۔ الماری میں اس کے لیے 3-4 سلیپنگ ڈریس لٹکے ہوئے تھے، جس میں ایک باریک ریشمی نائٹی بھی تھی۔ کل تک اس کے ساتھ اس کے کچھ آوارہ ریشمی خواب بھی وابستہ تھے، مگر اب اس نے سلگتی نگاہوں سے ہینگر پر سے جھٹکے کے ساتھ اسے اتارا اور کونے میں ایک طرف پھینک دیا تھا۔ سٹائلش سا ایک ریشمی سوٹ اس نے منتخب کیا اور باتھ روم میں آ گئی تھی۔ گیلے بال سلجھانے کے بعد دوپٹہ سینے پر پھیلاتے ہوئے باتھ روم سے باہر آئی تو معاذ بیدار ہو کر کراؤن سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا۔ معاذ کے سابقہ رویے کے پیش نظر اسے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ گھٹیا، 3rd ریٹ ایکٹر کہیں کا، انسان کے روپ میں شیطان۔ ان الفاظ کو اس نے زبان پر لانے کا خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ دنیا جہان کی نفرت معاذ کے لیے اسے اپنے دل میں امڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ معاذ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں اتنی دور کیوں بیٹھ گئی ہو؟ تم نے مجھے پگھلانے کا عزم کیا ہوا تھا نا، میرے پاس آؤ، اتنا کمزور نہیں ہو کہ پگھل جاؤں۔ صاف لگ رہا تھا اس کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہاں آؤ اور بیڈ سے یہ سب سمیٹو۔ اس کا اشارہ مشیل کے زیورات کی طرف تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی بیڈ کے پاس ہے اور تمام زیورات اٹھا کر دراز میں ڈال دیے۔ ہمارے درمیان سے تمام حجاب دور ہو گئے، پھر بھی تم یوں ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے بڑی باحیا اور چوئی موئی لڑکی ہو۔ آپ میرے کردار پر حملہ کر رہے ہیں؟ کردار پر حملہ؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہیں کردار کا مطلب پتہ ہے؟ اور تم خود جتنے با کردار ہو مجھے بھی پتہ چل گیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دب کر بولی۔ اس کی طرف سے مسلسل خاموشی محسوس کر کے معاذ باتھ روم میں چلا گیا تھا۔ مشیل کو نئے سرے سے رونا آ گیا۔
کاش اس کا سامنا ماس سے نہ ہوا ہوتا، کاش اس نے ماس کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا، کاش اس روز وہ گل کے گھر نہ جاتی، کاش خاور بھائی کے سامنے وہ چند الفاظ اس کے لبوں کی گرفت سے آسات نہ ہوتے۔ کتنے سارے کاش نے اس کا احاطہ کر لیا تھا۔ افسوس، صد افسوس، جس شخص کو اس نے ہیرا سمجھا تھا وہ تو عام سا پتھر تھا، پرلے درجے کا گھٹیا اور شکی القلب شخص۔ میں ایک پل بھی مزید اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ مجھے شاید اس بات کی سزا ملی ہے جو میں یونیورسٹی فیلوز کو محبت کا چانسہ دے کر ان کے تڑپنے کا نظارہ کرتی رہی ہوں۔ کتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے میرے ساتھ، مگر میرا جرم اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنی زیادہ سزا مجھے ملی ہے۔ مما آئیں، میں انہیں بتاؤں گی۔ ماس باتھ روم سے برآمد ہوا تو اس نے فوراً آنسو صاف کر لیے تھے۔ میرے بارے میں ہی سوچ رہی تھی نا؟ شاید ایک کو میری بدسلوکی کے بارے میں بتانے کا ارادہ ہے۔ کہیں اخبار میں اشتہار چھپوانے کا پروگرام تو نہیں ہے جس پر جلی حروف میں سرخی جمائی گئی ہو؟ 21ویں صدی کی مظلوم عورت، اگر ایسا سوچے تو اس پر عمل مت کر بیٹھنا۔ اب کہ ماس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ 10 بجے کے قریب شزینہ اور اس کی دوسری سہیلیاں آ گئی۔ ماس نے ہنس کر خوش دلی سے ان کا استقبال کیا اور بے باک جملوں کا بڑی برجستگی سے جواب دیتا رہا۔ گل ناشتہ لائی تو مشل نے مشکل تمام چند لقمے لیے۔ البتہ معاذ نے ڈٹ کر ناشتہ کیا تھا۔ مشل کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ گل نے ڈسپرین کی 2 گولیاں پانی کے ساتھ اسے لا کر دیں تو وہ بہت ممنون ہوئی۔ پھر نہ جانے کب نیند نے اسے دبوچا، اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ 5 بجے کے قریب صدیقہ بیگم نے اسے جگایا کہ وہ خاور کی بارات میں جانے کے لیے تیاری کرے۔ گل نے اس سلسلے میں اس کی مدد کی۔ کل کی طرح آج بھی وہ اچھی لگ رہی تھی، مگر شوخی و بے باکی اس کے سراپے سے آج مفقود تھی۔ نگاہیں بھی انجانے سے خوف سے جھکی ہوئی تھیں۔ پوری تقریب میں وہ خاموشی رہی۔ شزینہ نے بھی اس کی خاموشی کو نوٹ کیا۔ کیا بات ہے، ایک رات میں ہی بدل گئی ہو، کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہو؟ گل پاس ہی تھی ورنہ وہ ضرور اس کا جواب دیتی، محض مسکرا کر رہ گئی۔ خاور کی دلہن گھر آ گئی، سب اس کی پذیرائی میں لگے ہوئے تھے۔ خاور بہت خوش لگ رہا تھا۔ راحت سے اس نے جی جان سے محبت کی تھی، بس راحت کی پڑھائی ظالم سماج بنی ہوئی تھی۔ چوں ہی وہ فارغ ہوئی، خاور نے شادی کی جلدی مچا دی تھی۔ اب راحت اس کے خوابوں کی تعبیر بنی اس کے پہلو میں تھی۔ مشل کو لگ رہا تھا وہ یہاں ہوتے ہوئے بھی اس بھرپور منظر کا حصہ نہیں ہے۔ سب کے چہرے پر سکون اور اطمینان تھا، ایک اسی کے اندر بھام پر جل رہے تھے۔ اس کا واپسی کو جی نہیں چاہ رہا تھا، ابھی چیخ چیخ کر بھرے پڑے گھر میں معاذ کے چہرے پر پہنا نقاب اتار دے۔ اس کے سب بھائی، پپا، مما اور بھابیاں معاذ کے آگے بچھے بچھے جا رہے تھے۔ مما کمرے میں نئی نویلی دلہن کے پاس گئیں تو مشل بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ سب بہت خوش لگ رہے تھے۔ گل دیکھو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ اس نے روحان سے لہجے میں پاس سے گزرتی گل کو روک لیا۔ یہ اعلان تھا اس بات کا کہ مما بھی لاڈلی بیٹی کی خاموش فریاد سن لیں۔ اس کے پاس چلی آئیں۔ تمہیں تو سچ مچ ٹمپریچر ہے، اگر تمہاری طبیعت یوں ہی خراب رہی تو کل کے فنکشن میں شرکت کیسے کرو گی؟ ذرا سی دیر میں سب اس کے پاس چلے آئے۔ معاذ کو بھی خبر ہو گئی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ شاید کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ مما کے تبصرے پر خاموش ہی رہا۔ خاور بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بہن کے پاس آ گیا تھا۔ میں بھی ڈاکٹر ممتاز کو فون کرتا ہوں۔ وہ فون کی طرف لپکا تو معاذ نے نرمی سے روک دیا۔ ہم گھر جا رہے ہیں، وہیں ڈاکٹر آ جائے گا۔ خاور رک گیا۔ معاذ کے اس جملے کے بعد کسی بات کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ مشل کی خاموش نگاہیں فریاد کرتی رہ گئیں۔ آپ سب مجھے بھیڑیے کی بھٹ میں بیچے ہیں جس نے انسانی شکل کا نقاب پہن رکھا ہے۔ اس کی ساخت چیخیں اندر ہی اندر گھٹ کر رہ گئی تھیں۔ اس کی واپسی کے 10 منٹ بعد ڈاکٹر بھی آ گیا جو معاذ کا پرانا دوست تھا، ڈاکٹر شہریار۔ یکایک آپ کو کیا ہو گیا؟ کل تک تو آپ بہت خوش و خرم تھی بھابھی صاحبہ۔ شہریار بے تکلفی سے بولا تو وہ دانتوں سے لب کچلنے لگی تھی۔ میرے خیال میں آپ کو مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ وہ مشورہ دے کر رخصت ہو گیا۔ صدیقہ بیگم نے دودھ کے ساتھ اسے دوائی دی تو چند منٹ بعد اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی تھیں۔ ولیمے کی تقریب میں وہ خود کو قدرے پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ شام کو مما اور تینوں بھابیاں اسے لینے آ گئیں کیونکہ خاور کا ولیمہ رات کو تھا۔ وہ پوری تیاری سے رخصت ہوئی۔ اب اسے اس گھر میں آنے کا کوئی تمنا نہیں تھی، نہ معاذ کی شکل دیکھنے کی۔ اپنے گھر میں آتے ہی اس کی زندہ دلی لوٹ آئی تھی۔ رات گئے وہ راحت اور خاور کے ساتھ شوخیوں میں مصروف رہی۔ مما کو ہی اسے سونے کے لیے کہنا پڑا۔ معاذ اس کے کمرے میں اس کے بستر پر نیند دراز تھا۔ مشل کے تو طلبوں میں لگی اور سر پر بجھی تھی۔ سسرال میں 2 دن اسے سہم سہم کر گزارے تھے۔ اس کی ساری بہادری اس کے وجود میں پھر سے جمع ہو گئی۔ میں یہاں نہیں سوؤں گی، اس نے دانت پیستے ہوئے ایک لفظ ادا کیا اور واپسی کے لیے مڑی۔ معاذ اس سے پہلے دروازے تک پہنچا اور لاک گما دیا۔ کیوں، مجھ سے اتنی جلدی دل بھر گیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو مشل تن کر اس کے سامنے آ گئی۔ میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتی، نہ تمہاری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب تو مجبوری ہے، میں کسی کی مجبوری کو نہیں مانتی، اگر اب تو ماننا پڑے گا کیونکہ اپنی فرینڈس کے سامنے تم نے مجھے ہرانے کا عہد کیا تھا۔ میں ذرا الٹی کھوپڑی کا آدمی ہوں، چپ چاپ یہاں سوچا تمہاری طرح مجھے بھی تم سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ بالکل 100% سچ، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس دن وہ سب کیا تھا؟
तुम्हारा अपना कहा तुम्हारे सामने आ गया था, वो मज़े से बोला तो मिशेल ने खामोशी में ही आफियत महसूस की। मुआज़ ने अपने वादे के मुताबिक सचमुच उससे लाताल्लुक़ी इख्तियार कर ली थी। सबके सामने वो उससे अच्छे तरीके से पेश आता। मिशेल सुबह नाश्ते के बाद मिक्के फ़ोन करती, ड्राइवर के साथ चली जाती, सारा दिन वहाँ गुजार कर शाम के बाद ही आती। मुसलसल एक माह से वो इसी मामूल पर कारबंद थी। यहाँ तक कि मुआज़ की पोस्टिंग इस्लामाबाद हो गई थी। उसे रोना धोना मचा दिया कि अपने घर वालों से दूर नहीं जाना। उसकी अम्मी और अब्बा ने नहीं, खावर ने भी बहुत समझाया, वो संभलने में ही नहीं आ रही थी। आखिरकार मुआज़ ने ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। मिशेल, तुम्हें मेरे चंगुल से आज़ादी चाहिए या नहीं? उसे फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। तो फिर मेरे साथ फ़ौरन चलो। ये बात याद रखना कि इनकार की सूरत में मैं ज़बरदस्ती भी तुम्हें ले जा सकता हूँ, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ना तुम्हारी डैडी, ना मम्मा और ना भाई, जिन पर तुम बहुत इतराती हो। फिर सचमुच तुम्हारी ज़िंदगी में काबिल रहम बना दूँगा। बेहतर ये है कि सीधी तरह मान जाओ। अगर मैं तमाम बातें पप्पा को बता दूँ तो? मुआज़ की धमकी ने उसे लरसा दिया था। तो मैं तमाम बातों से मुकर जाऊँगा। तुम अपना इबरतनाक अंजाम याद रखना, क्योंकि मेरे ताल्लुकात जिन लोगों से हैं तुम उनके बारे में तसव्वुर तक नहीं कर सकती। मुआज़ के ठंडे लहजे ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। मैं तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाऊँगी। उसने इतनी जल्दी रंग बदला कि मुआज़ भी हैरान रह गया था। उनके जाने की वजह से विदाई दावतें धड़ाधड़ हो रही थी। उसने दुखे दिल के साथ जाने की तैयारी की थी। सदीक़ा बेगम, रियाज अंकल, गुल, उसकी बड़ी नंद, मिशेल के घर वाले सब रुखसत करने एयरपोर्ट तक आए। तो पप्पा के गले लगते हुए आखिरी बार उसका जी चाहा कि उन्हें मास के बारे में सब कुछ बता दे, लेकिन क्या बताए? वो सबसे हंस हंस कर मिल रहा था। पप्पा ने बड़ी गर्मजोशी से उससे मुसाफा किया। मैं मिशेल के बारे में बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं हूँ। वो रियाज कुरैशी और सदीक़ा की तरफ रुख करके बोले तो मिशेल फरियाद कुनाह निगाहों से उन्हें देख कर रह गई थी। वो अभी इस्लामाबाद पहुँचे थे। मिशेल घर का सरसरी सा जायज़ा लेकर एक कमरे में ढेर हो गई। घर साफ़ सुथरा था, हर चीज़ करीने से सेट थी। लग रहा था सफाई और झाड़ मूछ बाकायदा से होती रही है। वो वहीं बैठे बैठे सो गई थी। मुआज़ की आवाज़ देने से उसे मुंदी मुंदी आंखों को वो मुश्किल खोला तो कमरे की लाइट जल रही थी, जो इस बात का सबूत थी कि बाहर पहाड़ों पर रात उतर आई है। आंखें और जहन खोलो, मेरी बात गौर से सुनो। अजनबी तेवर और सर्द लहजा। मिशेल फ़ौरन सीधी होकर बैठ गई। जहाँ पे तुम इस वक्त मौजूद हो ये तुम्हारा कमरा है। तुम यहाँ इत्मीनान से रह सकते हो, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द तुम्हारी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी मौजूदगी पसंद नहीं करती। वो तरकी बतरकी बोली तो मुआज़ के तेवर बिगड़ गए थे। आज आखिरी बार इस बदतमीज़ी के लिए माफ़ किया है, आइंदा एहतराम से बात करना। मैं शौहर हूँ, तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। उसने वार्निंग दी तो मिशेल यकलख्त खामोश हो गई थी। यहाँ तुम्हें मेरे तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। पहले वाले ऐश भूल जाओ। वो जो तुमने वहाँ कहा था कि तुम्हें मेरे चंगुल से आज़ादी चाहिए या नहीं, उसका क्या होगा? उसने डरते डरते सवाल किया तो मुआज़ ने अजीब सी निगाहों से उसे देखा। तुमने अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे बारे में शर्तें लगाई थी ना? अगर मैं भी एक शर्त लगाऊं तो? जांचती निगाह से उसका चेहरा देख रहा था। मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। सोच लो। सोच लिया। हर बात में इतनी उजलत पसंदी अच्छी नहीं होती। मेरी बात पर गौर करना, फिर जवाब देना। उठ खड़ा हुआ। किचन में मुलाजमा खाना पका रही है, तैयार हो जाए तो आकर खा लेना। वो बाहर चला गया। मिशेल हिलते पर्दे को देखती रह गई थी। उसे अकेले कमरे को मालिकाना अंदाज में देखा। दरवाज़ा लॉक था। वो बेपरवाही से बिस्तर पर घिसी गई थी, लेकिन यहाँ मुआज़ नाम का अफरियत नहीं था। वो जिस तरह चाहे आराम से सो सकती थी। मैं मुआज़ से आज़ादी के बाद किसी कदरदान से शादी करूँगी। उसकी आंखें नए ख्याल से चमक उठी। मैं इस संगदिल शख्स की हर शर्त कबूल कर लूँगी। शायद उसे दौलत व जायदाद की ज़रूरत हो, इसीलिए शर्त की बात कह रहा है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ देख लूँगी। घड़ी की टुन ने उसके ख्यालात को दरहम बरहम कर दिया। उसने वॉल क्लॉक की सिमत देखा जो पूरे 11 बजा रहा था। खिलाफ मामूल सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। शायद ये अजनबी माहौल की वजह से था। उसने ज़ोरदार अंगड़ाई ली। ग्लास विंडो से धूप की किरणें छन छन कर अंदर आ रही थीं। उसने दोबारा सोने का इरादा मुलतवी कर दिया था। तो कमरे से बाहर आई तो अपने सिवा घर में किसी की भी मौजूदगी के इशार नज़र नहीं आ रहे थे। उसने डरते डरते साथ वाले कमरे के दरवाजे को अंदर की तरफ धकेला। कमरा खाली था। बेड पर चादर सलीके से बिछी हुई थी। हर चीज़ अपनी जगह करीने से धरी थी। वो किचन में चली आई। उसे भूख लग रही थी। रात को भी भूख ना होने की वजह से बराई नाम खाया था। शेफ पर हॉट पॉट धरा हुआ था। चूल्हे पर चाय की कतीली भी जूं की तू पड़ी थी। उसने हॉट पॉट का ढक्कन उठाया। सिक्के टोस्ट और फ्राई अंडे मौजूद थे। चाय गर्म ही थी। वो वहीं बैठकर खाने लगी। खाने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। चंद सेकंड्स वहीं बैठकर वो गौर करती रही। अगर मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊँ तो? नहीं, अगर ये अपनी धमकी पर अमल कर बैठा तो? ये तरीका मुनासिब नहीं है। मतलब निकालने के लिए गद्दे को भी बाप बनाना पड़ता है। कुछ अरसे के लिए मुझे सब कुछ फरामोश करना पड़ेगा। आगे की आगे देखी जाएगी। फ़िलहाल तो चलकर घर का जायज़ा लिया जाए। उसने एक कोने में झांका, एक एक जगह देखी। थक हार कर फिर बैठ गई। मुआज़ के कमरे में स्टू पड़ा हुआ था।
साथ केस ट्रैक था। वो म्यूज़िक से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगी। पुराने गाने थे। कुछ देर बाद ही वो बोर हो गई और केस्ट बदल दी। दूसरी केस्ट भी सदियों पुराने गानों की थी। झंझलाकर स्टू ऑफ कर दिया था। खामखा वो कपड़ों की अलमारी खोल कर खड़ी हो गई। मास के तमाम कपड़े इस्त्रीशुदा हालत में लटक रहे थे। एक दराज में नकदी और क्रेडिट कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड के साथ साथ स्याह रिवॉल्वर भी पड़ा था। गोया उसका इम्तिहान ले रहा था कि आओ मुझे उठाओ, इस्तेमाल करो। मिशेल उसे हाथ लगाते हुए डर रही थी। अगर ये मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं माँ से अपनी बेइज्जती और तौहीन का बदला ले सकती हूँ। वो रिवॉल्वर वहाँ से उठाकर कमरे में आज छुपा रही थी। बेचैनी छुपाए नहीं छुप रही थी। हाथ पाँव अभी तक कांप रहे थे। वो 12 बजे का वक्त था जब बैरूनी गेट आवाज़ के साथ खुला था। सफाई करने और खाने पकाने वाली औरत मुआज़ के साथ ही आ रही थी। मिशेल फ़ौरन सामने से हट गई थी। थोड़ी देर बाद वो औरत जिसे मुआज़ मासी रशीदा के नाम से मुखातिब कर रहा था उसे बुलाने आई। मुआज़ साहिब आपको बुला रहे हैं, खाना तैयार है। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो उछल पड़ी और मासी को देखकर बुरी तरह शर्मिंदा हुई। मासी रशीदा तमाम काम समेट कर रुखसत हो गई थी। मिशेल ने रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखा हुआ था। वहाँ से निकाल कर उसने बरामदे में पड़ी इस्त्री स्टैंड पे धुले हुए कपड़ों तरह छुपा दिया। यहाँ से मुआज़ को निशाना बनाना आसान था। उसकी तरफ से पीट के खुले आसमान तले कुर्सी पर बैठा हुआ था। मिशेल ने डरते डरते रिवॉल्वर दुपट्टे के नीचे छुपा लिया। वो मुआज़ के पीछे चंद फीट के फासले पर खड़ी थी जब मुआज़ ने अचानक उसकी तरफ रुख फेरा था। मिशेल के हाथ से वो रिवॉल्वर अचानक छूट कर नीचे जा गिरा था। मुआज़ की आंखों में पहले हैरानी और फिर तनफ्फुर के जज्बात उभर आए थे। खूब, बहुत खूब। तुम मुझे कत्ल करना चाहती हो, यानी मुझे रास्ते से हटाना चाहती हो। इत्तलान अर्ज़ है कि इसका चैम्बर खाली है, एक गोली भी नहीं है। तुम्हें मायूसी होती। अब मेरी शर्त भी सख्त हो गई है। मैंने तुम्हें रिलीफ देने का सोच रखा था। अब इस हरकत के बाद तुम किसी रायत के काबिल नहीं हो। मुआज़ ने चबा चबा कर एक लफ्ज़ अदा किया था। तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की तलाशी ली, मेरी इजाज़त के बगैर मेरा रिवॉल्वर चुराया, मुझे ही मारने के इरादे से। तुम्हारे जराइम पहले ही कुछ कम संगीन नहीं है। अपने हुस्न की राहनाइयों से मेरा ईमान डगमगाने की कोशिश की। रियाज अंकल और खावर के सामने रो रो कर कहा कि तुम्हें नज़रअंदाज कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ मोहब्बत का ढोंग रचाया। अब्बू ने रियाज अंकल की लाडली बेटी की ख्वाहिश से मजबूर होकर मुझे भी मजबूर कर दिया। अब जब शादी हो गई थी तो तुम्हें अच्छी बीवियों की तरह मेरा दिल जीतना चाहिए था, मेरी खुशनुदी हासिल करनी चाहिए थी, ना कि तुमने मुझे कत्ल करने की ठान ली। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं अब आप जो कहेंगे वही करूँगी। मसलन क्या करूँगी? मसलन क्या करोगी? अच्छी बीवी बनकर दिखाऊँगी। कैसे? मास का लहजा और अंदाज उसे पानी पानी कर गया था। मैं आपका दिल जीतने की कोशिश करूँगी। वो क्यों? आप जो कह रहे हैं। बहुत खूब, बहुत ही खूब। यानी मेरे कहे की हैसियत आपके नज़दीक इतनी अहम हो गई। मुआज़ दिल खोलकर हंसा तो उसे खफत के मारे रोना आ गया। मुआज़ की निगाहों से उसके अश्क पोशीदा न रह सके। चलो ठीक है, तुम मेरा दिल जीत कर दिखाओ। ये सबसे आसान तरीन शर्त है। वो गहरी निगाहें बगौर उसके चेहरे पर गाड़ते हुए बोला। ये तो बहुत मुश्किल काम है। क्यों? मुझे या मेरे दिल को जीतना क्यों मुश्किल है? तुम्हारे पास एक खुशरुबा सरापा है, खूबसूरती है, इसके बावजूद भी मुझे जीतना मुश्किल है। ये बात हजम नहीं हो रही। ये चीज़ें जिस लड़की के पास हों वो आसानी किसी भी काठ के उल्लू जैसे मर्द को ज़ेर कर सकती है, अपनी हर बात मनवा सकती हो। तुम यही इरादे लेकर तो मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में शरई रिश्ते से बंद कर आई थी। पर नज़र टेबल के कोने पर जमाई बैठी रही। मुआज़ की किसी भी बात को जटलाना उसके बस की बात नहीं थी। आपको कैसे जीता जा सकता है? उसने खासा अहमकाना सवाल किया तो एक बार फिर मुआज़ को हंसी आ गई थी। अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत होती तो इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं था। वो मुतासिफ लहजे में बोला। मेरे जहन में कुछ नहीं है। अगर आप गाइड करें तो। उसे मासूमियत की हद कर दी थी। अच्छी बात है, अब मुझे गाइड भी करना पड़ेगा। अगर मैं आपकी शराइत पर पूरी उतरी तो आप फिर क्या करेंगे? तुम सवाल बहुत करती हो। वैसे सवाल खासा दिलचस्प है। हो सकता है मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए घर में रख लूँ। नहीं नहीं, आप अपनी ही बात भूल गए हैं। आपने कहा था कि अगर मेरे साथ इस्लामाबाद चलो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। वो घबरा कर बोली। मुआज़ का चेहरा चंद सानिये के लिए सुर्ख हो गया, लेकिन जल्दी उसने अपने आप को संभाल लिया और नॉर्मल हो गया। मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ। वैसे मुझसे तलाक के बाद तुम क्या करोगी? मैं किसी अच्छे से आदमी से शादी करूँगी जो मुझसे सचमुच मोहब्बत करता होगा। तो साफ कोई से बोली तो मुआज़ ने ठंडी सांस ली थी। इससे दो बातें ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, नंबर 2 तुमसे मोहब्बत नहीं करता। फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मुआज़ का सवाल चुभता हुआ था। वो खामोशी रही। उसकी मुसलसल खामोशी से वो उकता गया और खुद ही बोला। तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, हो भी नहीं सकता। बहरहाल तुम अच्छी बीवी बनने की प्रैक्टिस शुरू करो, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। मुआज़ उठकर टेरेस पर चला गया तो मिशेल ने जान छूटने पर इत्मीनान का सांस लिया। वो खासी देर से टेलीफोन पर हंस हंस कर किसी से बात कर रहा था। 2-3 बार उसने गुल और अम्मा का नाम लिया तो वो जान गई कि मुआज़ घर पर बात कर रहा है।
وہ بھی سب سے بات کرنے کے لیے بےتاب ہو گئی۔ معاذ فون کر کے ہٹا تو تیر کی طرح ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ڈائل کرتے معاذ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ کس کو فون کرنے کا ارادہ ہے؟ میں سب گھر والوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ ایک بار بھی مجھے کسی نے نہیں پوچھا کہ زندہ ہو یا مر گئی ہوں۔ تم فون پر کسی سے بھی بات نہیں کرو گی، نہ میرے گھر والوں سے نہ اپنے گھر والوں سے، یہ میرا حکم ہے، وہ روب سے بولا تو مشیل افسردہ ہو گئی تھی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے۔ اس کے لیے دلی خواہش کو دبانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سب کی یاد بری طرح بے قرار کر رہی تھی۔ کوئی تو اپنا ہوتا جس سے وہ حال دل کہتی سنتی۔ وہاں سے بحث میں اپنا ہی نقصان تھا۔ ایک بات واضح کر دوں، تمہیں ہر بات ماننا پڑے گی، خواہ وہ تمہارے نزدیک ناجائز ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کی پسند میں ڈھلنے کے لیے اپنی خواہش کو مارنا پڑتا ہے، چونکہ یہ بہت مشکل عمل ہے، اس لیے اس کا صلہ بھی تمہیں تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہی ملے گا۔ اس سے ایک اور شخص کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس بیچارے کو میری طرح سر پر ہاتھ رکھ کر رونا تو نہیں پڑے گا، جسے آئندہ تم زندگی کا ساتھی چنو گی۔ معاذ زیر لب بڑبڑایا۔ مشیل ٹیلی فون سیٹ کے پاس سے ہٹ گئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل معاذ کے موجودہ رویے میں الجھا ہوا تھا۔ وہ کہیں جانے کی تیاریوں میں تھا۔ استری شدہ لباس پیڈ پر پڑا تھا۔ مشیل کاؤچ پر نیم دراز ایک کتاب کی برگردانی کر رہی تھی جب معاذ نے اسے شیو کے لیے پانی گرم کرنے کو کہا۔ پہلے جب معاذ اسے اپنے ذاتی کاموں کے لیے کہتا تو اسے بہت غصہ آتا۔ اب رفتہ رفتہ وہ دل کی چلن پر قابو پانے کی مشق کر رہی تھی۔ پہلے دن جب معاذ نے اسے جوتے ریک سے نکال کر لانے کو کہا تو اسے بہت غصہ آیا تھا اور کراہیت بھی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کئی بار صابن سے دھویا، تب مطمئن ہوئی۔ اس کی شاہانہ طبیعت کو ایسے کام کتنے ناگوار گزرے تھے، کاش کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ تو انو کرہن اس نے پانی گرم کر کے شیونگ مگ میں ڈالا اور لا کر معاذ کے سامنے رکھا جو تولیہ گردن میں ڈالے منتظر کھڑا تھا۔ میری ٹائی بھی نکال کر رکھ دو، کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، اس کی مناسبت سے سلیکٹ کرنا۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بولا تو وہ نپے تلے قدموں سے وارڈروب تک گئی تھی۔ اسکائی بلو لائننگ والی شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے ٹائی اس نے بہت ڈھونڈی۔ اس کوشش میں تمام کپڑوں کا حشر نشر ہو گیا، ساری الماری کا حلیہ بگڑ گیا۔ صاف لگ رہا تھا کسی کے اناڑی ہاتھوں کا کارنامہ ہے۔ بوکھلاہٹ میں اسے تمام کپڑے باہر نکال دیے۔ میں نے تمہیں ٹائی نکالنے کو کہا تھا، جوئے شیر لانے کو نہیں۔ معاذ گیلے جسم کے ساتھ گاؤن میں ملبوس اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے سر کے بالوں سے ابھی تک پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ کنگھی کرنے کے انداز میں سر میں ہاتھ چلا رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا کام تم سے نہیں ہوتا، تمہارا کیا بنے گا؟ لگتا ہے تم ایمانداری سے کام نہیں کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا، پڑی رہو میری قید میں اور جھیلتی رہو صحبتیں۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹائی ڈھونڈنے لگا تو مشیل کی جان جل کر رہ گئی تھی۔ سارے کپڑوں کی استری خراب ہو گئی، انہیں دوبارہ استری کرو، وہ حکم دے کر چلتا بنا۔ معاذ اپنے کام اس سے کرواتا۔ ماسی رشیدہ سارے گھر کی صفائی کرتی، مگر معاذ کا کمرہ صاف کرنا مشیل کی ذمہ داری تھی۔ رشیدہ کھانا پکا کر چلی جاتی، لیکن معاذ کے لیے تازہ روٹی وہ خود پکاتی۔ الٹی سیدھی جیسی بھی کچی پکی روٹی بنتی معاذ خاموشی سے کھا لیتا۔ اپنا تولیہ، کپڑے، جرابیں معاذ اپنے سامنے اسے دھلواتا۔ نہاتے وقت ایک ایک چیز اسے بار بار دوڑاتا۔ رات سونے سے پہلے اگلے دن کے بارے میں لمبی چوڑی ہدایتیں جاری کرتا۔ ذرا سامنے سے کی چین تو اٹھا لانا۔ وہ جوتے پہن رہا تھا، کی چین سامنے تو پڑی تھی، وہ خود بھی ہاتھ بڑھا کر لے سکتا تھا۔ کپڑے چھوڑ کر مشیل کی چین اٹھا لائی تھی۔ معاذ پرفیوم اسپرے کر رہا تھا۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس میچنگ ٹائی لگائے وہ بہت سمارٹ لگ رہا تھا۔ بال گردن سے اوپر فوجی سٹائل میں ترچھے ہوئے تھے جو اس پر بہت سوٹ کر رہے تھے۔ مشیل نے اسے بے ارادہ توجہ سے دیکھا، دل نہ کرنے کے باوجود اسے سراہنے لگا۔ اس بے نیازی پہ ہی تو وہ مر مٹی تھی اور اب سزا پوری کر رہی تھی۔ معاذ نے نظروں کی چوری پکڑ لی تھی، اس کے لب بے ساختہ مسکرائے تھے۔ مشیل رخ موڑ کر استری اسٹینڈ کے پاس کھڑے ہو کر اس کے کپڑوں کے ساتھ کشتی کرنے لگی۔ پینٹ کی کریز کسی طرح بننے میں نہیں آ رہی تھی۔ سوچا ہوں تمہیں مری گھما لاؤں، کیونکہ کل تم نے بہت محنت کی ہے۔ معاذ کا لہجہ کافی دوستانہ رنگ لیے ہوئے تھا۔ مشیل کو اپنی سماعتوں پر شبہ سا ہوا، کیونکہ جب سے وہ اسلام آباد آئی تھی ایک بار بھی باہر نہیں نکلی تھی۔ کسی پکنک پوائنٹ پر جانا تو دور کی بات تھی، شاید وہ اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ ہم کل چلیں گے، ویسے میں حساب کتاب درست رکھنے کا قائل ہوں۔ تم نے جس طرح کپڑے استری کرنے کی مہم سر انجام دی، اسے دیکھ کر میرا دل مثبت انداز میں سوچنے لگا ہے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، کپڑے استری کرنا زیادہ مشکل ہے یا شوہر کو متاثر کرنا؟ ایک طنزیہ مسکراہٹ معاذ کے لبوں سے چپکی ہوئی تھی۔ مشیل جواب دیے بغیر اس کے جملے کی تلخی کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ مری کے سرسبز نثاروں نے مشیل کے ذہن پر چھائی یاسیت کو کافی حد تک دور کر دیا تھا۔ پھر معاذ بھی کافی بدلا لگ رہا تھا۔ وہ بڑے دوستانہ موڈ میں تھا۔ اس وقت جنار روڈ پر ٹہلتے ہوئے وہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہا تھا۔ مری کا آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ ڈریم لینڈ ریسٹورنٹ کے سامنے رکتے ہوئے چائے پینے کی تجویز معاذ کی ہی تھی۔ محرابی شکل کی کھڑکیوں والے ریسٹورنٹ نے مشیل کو وہاں رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر میز پر مومی شمعیں چل رہی تھیں۔ اس نے اپنے لیے کافی منگوائی۔ وہ ریسٹورنٹ سے جو ہی نکلی ہلکی ہلکی بوندوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔
سڑک کے دونوں جانب گہری کھائیوں کا سلسلہ تھا اور سامنے دھند میں لپٹا پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ اسی پہاڑ کے کنارے پر واقع ایک ہوٹل میں معاذ نے اپنے لیے کمرہ بک کروایا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ مشل ہوٹل کی بالکنی میں چلی گئی۔ نیچے جھانکتے اس کو چکر آنے لگے۔ زوردار بارش کی وجہ سے زیادہ فاصلے کی چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ معاذ بھی کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ گیا۔ اتنی بلندی سے تم نے کبھی بارش کو محسوس کیا ہے؟ مشل کی محویت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا سوال بے معنی سا محسوس ہوا۔ وہ کیا کہتی؟ اس دلکش نظارے نے اسے مبہوت کر دیا تھا۔ اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، سفر انسان کو بدل دیتا ہے، اس کی شخصیت کے خفیہ و خفتہ گوشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، جن تک انسان کی خود بھی رسائی نہیں ہو سکتی۔ یہی کیفیت اس وقت اس پر صادق آ رہی تھی۔ پہاڑوں پر رات اتر آئی تھی۔ ہوٹل کے ڈائننگ روم میں انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بیرا بتا رہا تھا کہ آج مری میں عرصے بعد ایسی طوفانی بارش ہو رہی ہے، گرج چمک سے دل دہلا جا رہا ہے۔ مشل کو دوبارہ بالکنی میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ مطلع صاف ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنا ساتھ لایا گیا واک مین نکال کر گانے سننے لگی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا خام خواہ مری آ گئی۔ جانے یہ شخص کس مقصد کے تحت اسے مری لایا تھا۔ معاذ نے کمرے میں رکھا ٹی وی آن کر لیا۔ مشل اکتا سی گئی۔ بارش نے سارے پروگرام کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ وہ کمرے تک محدود رہنے پر مجبور تھی۔ ریموٹ کنٹرول سے ٹی وی کی آواز آہستہ کرتے ہوئے معاذ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جمائیاں لے رہی تھی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کون سی غلطی؟ مشل نے بال سمیٹتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ دوسرا کمرہ نہ لینے کی غلطی، وہ محظوظ سے انداز میں بولا۔ میں الگ کمرے میں بہت سکون سے سوتا ہوں، تمہاری موجودگی میں مستقل ٹینشن سی رہتی ہے۔ مشل کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو گیا۔ آج شاید پہلی بار معاذ کے لبوں سے نکلنے والے اپنے بارے میں اس ناپسندیدہ جملے نے اسے تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر آپ اس عذاب سے پیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ اس سوال کا جواب پھر کبھی دوں گا، فی الحال تمہارے لیے ایک اور خوشخبری ہے۔ وہ کیا؟ وہ گزشتہ جملے کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی۔ گل کی بات طے ہو گئی ہے، بہت جلد شادی ہے۔ کب طے ہوئی گل کی بات؟ گزشتہ ماہ۔ مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میرے آفس میں امی جان کا فون آیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ معاذ اسے اب بتا رہا تھا جیسے وہ اجنبی گھر سے باہر کی فرد ہو۔ لاہور واپسی کے سفر میں سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ ابھی آنکھ کھلے گی اور یہ سہانا سپنا ٹوٹ جائے گا۔ سب سے پہلے اس کا سامنا صدیقہ بیگم سے ہوا۔ وہ یوں دوڑ کر ان کے گلے لگی جیسے صدیوں سے دور ہو۔ اس محبت پر وہ نہال ہو گئی۔ مشل کو رونا آ رہا تھا۔ لگ رہا تھا عرصے بعد کسی اپنے کی شکل دیکھ رہی ہو۔ اسی رفتگی سے وہ گل سے ملی تھی۔ بہت کمزور ہو رہی ہو، رنگ بھی پیلا سا لگ رہا ہے۔ یہاں سے گئی تھی تو یہ حالت نہیں تھی، لگتا ہے اسلام آباد کی آب و ہوا تمہیں راس نہیں آئی ہے۔ گل کا یہ تبصرہ معاذ نے بھی سن لیا تھا۔ بھئی وہاں یہ ایک ظالم دیو کی قید میں تھی۔ معاذ کا شوخی سے کہا گیا جملہ اسے تیر کی طرح لگا تھا۔ وہ بے چینی سے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ معاذ اسے خود میکے لے گیا۔ مما سے ملتے ہی اس کی آنکھیں برس پڑیں۔ بھائی بھابیاں پپا سب کی محبت کی وہ جنم سے جیسے ترسی ہوئی تھی۔ راحت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم آنے والی خوشخبری کا ابھی سے اعلان کر رہا تھا۔ معاذ دوسرے دن اسلام آباد کے لیے واپس فلائی کر گیا۔ مشل نے اسے خدا حافظ کہنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ وہ میکے میں ہی تھی، اسے راحت سے ڈیروں باتیں کرنی تھی، اور راحت کے پاس بھی اسے سنانے کے لیے لاتعداد قصے تھے۔ خاور کی محبتیں، خاور کی شوخیاں، اس کے اظہار جذبات کے نت نئے انداز نے راحت کو اپنا اسیر کر رکھا تھا۔ مما پپا بھی اس سے بہت خوش تھے۔ وہ ایک ذمہ دار بہو اور بیوی کا رول بخوبی نبھا رہی تھی۔ اپنی اکلوتی نند کے لیے بھی اس کے خیالات بہت مثبت تھے۔ نوکروں کے ہوتے ہوئے بھی وہ خاور کے ذاتی کام اپنے ہاتھ سے کرتی۔ اس روز مشل کو سے خاور کے موزے اور رومال اور ٹائیاں دھوتے دیکھ کر عجیب سا لگا۔ بھابھی رکھیں یہ سب، ملازم کس مرض کی دوائیں؟ چندہ یہ سب میرے فرائض میں شامل ہے، اس نے نرمی سے کہا تو ایک بار پھر مشل کو حیرت ہوئی۔ یہ اتنا اہم فریضہ تو نہیں ہے؟ میرے نزدیک یہی فریضہ اہم ہے۔ خاور کے کام ملازم بے شک کر سکتے ہیں، مگر جس محبت سے میں کرتی ہوں وہ ان کے بس سے باہر ہے۔ پھر خاور بھی کہتے ہیں تمہارے ہاتھوں سے کیے کہ ایک ایک کام میں مجھے تمہاری مہک محسوس ہوتی ہے۔ یقین کرو ان کا یہ ایک جملہ سن کر میری ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ میں رات کو ہی خاور کے آفس پہن کر جانے والے کپڑے پریس کر دیتی ہوں۔ صبح خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ خاور ذرا ذرا سے کام کے لیے مجھے آواز دیتے ہیں۔ یہ احساس ہی میرے لیے خوشگوار ہے کہ وہ مکمل طور پر مجھ پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ خاور پر اعتماد و اعتبار کا اظہار کر رہا تھا۔ مشل میکے آئی تو پرانے دوستوں سے ملاقات کا شوق بھی جاگ اٹھا، جس میں سر فہرست شازینہ تھی۔ گزشتہ مہینے شازینہ کی شیخ اسماعیل کے بیٹے کے ساتھ شادی ہو گئی تھی۔ شیخ اسماعیل کا کاروباری حلقوں میں بڑا نام تھا۔ شازینہ اسے گھر پر ہی ملی۔ قیمتی کپڑوں میں ملبوس نفیس سا جولی سیٹ پہنے شازینہ کسی بڑے آدمی کی بیوی نظر آ رہی تھی، مگر اس کا چہرہ بجھا بجھا سا اور بے رونق تھا۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھنے کو ملی۔ اس کے انداز سے پرانی اپنائیت مفقود تھی، جس کا سبب وہ شادی میں شرکت نہ کرنا سمجھی۔
اتنے بڑے گھر میں شزینہ صرف شوہر اور سسر کے ساتھ رہتی تھی، اس کی ساس حیات نہیں تھی، ایک نند تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ عاصم کے دونوں بڑے بھائی الگ رہتے تھے۔ شزینہ نے اس کی آمد پر کافی اہتمام کیا تھا، بس حد اصرار ایک چیز کھلائی اور پھر اپنی شادی کی تصویریں اور مووی دکھائی۔ تصویروں میں دکھائی دینے والے عاصم کو دیکھ کر دھچکا سا لگا، شزینہ کے ساتھ وہ بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا تھا۔ پکا رنگ، چھدرے بال اور عام سے نکوش، اس کے مقابلے میں شزینہ کئی گنا دلکش اور خوبصورت تھی۔ شازی، کیا واقعی تمہاری عاصم کے ساتھ محبت کی شادی ہے؟ مشل کو یقین تھا جواب نفی میں آئے گا، مگر اسے سن کر حیرت سی ہوئی تھی۔ عاصم مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اب شادی سے پہلے کی گئی حماقتوں کو سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی ہے۔ میں آج کل ایک ایسے عذاب میں گرفتار ہوں کہ دن رات کانٹوں پر بسر ہو رہے ہیں۔ اس کی آواز میں دبا دبا خوف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ مجھے صاف صاف بتاؤ۔ مشل اس کی اتری صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ شزینہ نے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جھانکا، پھر اسے اپنے بیڈ روم میں لے آئی۔ کافی دیر وہ سر چکائے الفاظ کا انتخاب کرتی رہی۔ ادھر مشل کی بے قراری عروج پر تھی۔ تمہیں شہرام یاد ہے نا، جو فائنل ایئر میں ہمارے ساتھ تھا، لمبے لمبے بالوں اور سرخ سپورٹس کار والا؟ شزینہ نے یاد دلا تو ایک دم اس کے ذہن کی اسکرین پر شہرام کی شبیہ لہرانے لگی، جس کے ساتھ شزینہ نے دل لگی کی تھی، اور وہ خود بھی کئی شرارتوں میں اس کی حصے دار تھی۔ مشل، وہی شہرام اب مجھے بلیک میل کر رہا ہے، روز ٹیلی فون کالز کرتا ہے کہ وہ میرے شوہر کو میرے تمام کرتوتوں سے آگاہ کر دے گا۔ سوچو تو، اس کے بعد عاصم کی نگاہ میں میری کیا عزت رہ جائے گی، اور کیا خود عاصم سر اٹھا کر چلنے کے قابل رہے گا؟ وہ ایک سچا اور کھرا انسان ہے، میں نے اس کی ہمراہی میں محسوس کیا ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے۔ میں اپنی گزشتہ زندگی سے شرمندہ ہی رہتی ہوں، مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مما میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ گئیں، پپا کو اپنے بزنس سے ہی فرصت نہیں تھی، جو میرے دل میں آتا میں کرتی، برے بھلے کا فرق کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ اب احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے کیا کیا غلطیاں ہو گئی ہیں۔ تمہارے افیئرس تو پھر بھی بے ضرر قسم کے تھے، ہلکی پھلکی شرارتوں سے بات آگے نہیں بڑھی، مگر میں کافی آگے چلی گئی تھی۔ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا شزینہ کو کیسے تسلی دے۔ میری مانو تو عاصم بھائی کو اعتماد میں لے کر ڈھکے چھپے الفاظ میں بتا دو، مجھے یقین ہے وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ مشل، کیا تم واقعی بیوقوف ہو؟ اگر میں نے عاصم کو سب کچھ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کی ساری محبت نفرت میں بدل جائے اور وہ مجھے چھوڑ دیں۔ ڈونٹ وری، تمہیں ایک سے ایک اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اسے مشورہ دے تو دیا، مگر بعد میں احساس ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ شزینہ کے چہرے پر غصہ در آیا تھا۔ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو شاید، طلاق یافتہ لڑکیوں کو اچھے کیا برے لڑکے بھی نہیں ملتے۔ پھر عاصم بہت اچھے ہیں، انہوں نے شادی کے بعد یہ گھر میرے نام کر دیا ہے۔ تو میں کیسے بتاؤں، اس گھر کے ایک چپے سے مجھے لگاؤ ہے۔ یہ میرا گھر ہے، شزینہ عاصم کا گھر، میرا خواب، میری آرزو، اس گھر سے وابستہ خواب اب میرے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ مجھے جس محبت توجہ کی آرزو تھی، عاصم نے وہ بھرپور طریقے سے مجھے دی ہے۔ تم کیوں چاہتی ہو یہ سب کچھ مجھ سے چھین جائے؟ شزینہ کا لہجہ ہذیانی ہو گیا اور آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے تھے۔ وہ شزینہ کو روتا ہوا چھوڑ کر واپس آ گئی تھی۔ گھر آئی تو جواد انکل اسے لے جانے کے لیے بیٹھے تھے۔ ہماری بیٹی واپسی کا راستہ بھول گئی ہے شاید، انہوں نے لطیف سی چوٹ کی تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اگلے چند روز کافی مصروف گزرے۔ گل کی شادی قریب تھی، جواد انکل صرف انتہائی ضروری چیزیں بیٹی کو جہیز میں دے رہے تھے۔ معاذ اسلام آباد سے واپس لوٹا تو گل کا نکاح عاطف کے ساتھ مسجد میں ہوا۔ 3 دن بعد رخصتی تھی، گھر میں مہمانوں کی موجودگی سے کافی رونق تھی۔ لڑکیاں تالیاں بجا بجا کر گانے کا ارمان پورا کر رہی تھیں۔ مشل نے نوٹ کیا کہ نکاح جیسا مقدس فریضہ کسی دھوم دھڑکے اور شور شرابے کے بغیر ہی ادا کیا گیا۔ دیڑوں رسموں کا کوئی گھن چکر نہیں تھا۔ وہ استجاب کی گہرے سمندر میں غرق تھی۔ اس کا اظہار اس نے اپنی مما سے بھی کیا۔ معاذ پاس ہی موجود تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ نکاح سب سے زیادہ ببرکت ہوتا ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ میں نے پہلے بھی دونوں بہنیں اسی طریقے سے بیاہی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے وہ اپنے گھروں میں خوش و خرم ہیں۔ میرے خاندان میں تمام لڑکیوں کی شادی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کی گئی ہے، اور ہم اسی میں مطمئن ہیں۔ معاذ کا ٹھنڈا اور پرسکون لہجہ مما کے ساتھ ساتھ مشل پر بھی گڑوں پانی ڈال گیا۔ رخصتی کے دن گل کو گھر پر ہی سنوارا گیا۔ مشل کو اعتراف کرنا پڑا کہ گل سے خوبصورت دلہن اس نے شاید ہی کبھی دیکھی ہو، حالانکہ اسے کسی مستند بیوٹیشین نے نہیں سنوارا تھا، نہ میک اپ کے بے شمار لوازمات اس کے چہرے پر آزمائے گئے تھے۔ پھر بھی اس کے چہرے پر کتنی چمک اور حوروں کا سا تقدس تھا۔ وقت رخصت گل کے پورے جسم کو ایک بڑی سی چادر سے ڈھانپا گیا، اور پھر ماں نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ بہن کے فرض سے سبکدوشی کی خوشی و اطمینان بخوبی اس کے چہرے سے محسوس کیا جا سکتا تھا، جس میں گل سے جدائی کا ملال بھی شامل تھا۔ خاور نے اسے گل کی شادی کی مبارکباد دی۔ معاذ بھائی، آپ نے تو ایک روشن مثال قائم کیا۔ بے جا نمود و نمائش اور اسراف سے جس طرح آپ بچے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ سچ مچ میں تو آپ کے پورے خاندان سے بے حد متاثر ہوئی ہوں۔ میں اپنی ممی اور پپا کو اس سلسلے میں کنونس کروں گی، کیونکہ 2 ماہ بعد ہی میری چھوٹی بہن کی شادی ہے۔ میں چاہوں گی سمرین کی شادی گل کی طرح سادگی سے ہو۔
یہ راحت تھی معاذ کی تعریف میں رطب اللسان۔ بھابھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم اپنے ارد گرد موجود سفید پوش والدین کی بچیوں پر نظر ڈالیں جن کی شادیاں صرف اور صرف روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، وہ جہیز کے نام پر بیٹیوں کو سامان تعیش نہیں دے سکتی، اس محرومی کی وجہ سے ان کی بیٹیاں گھر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو رہی ہیں۔ گل کی شادی پر کوئی مہندی مائیوں وغیرہ کی رسم نہیں ہوئی ہے، نہ مووی فوٹوگرافر اور دیگر فضولیات میں اضافی روپیہ خرچ ہوا ہے۔ جو روپیہ بچا ہے اس سے 2 اور لڑکیوں کی بآسانی شادی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں بھی دل سوزی سے سوچیں تو 1 روپیہ بھی فالتو خرچ کرتے ہوئے ڈریں۔ معاذ کے گہرے لہجے سے معاشی کی خود غرضی کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ معاذ کی خالہ کی بیٹی صدیقہ بیگم کے پاس تھیں جن کا بلڈ پریشر بہت کم ہو گیا تھا، انہوں نے گل کی جدائی کا خاصہ اثر لیا تھا۔ مشل نے فوری علاج کے لیے گلوکوز ملے پانی میں نمک ملا کر انہیں پلایا۔ ان کے پاس بیٹھ کر ان کا سر دباتے ہوئے مشل کو بہت اچھا لگا، وہ اسے گل کی طرح ہی چاہتی تھی۔ وہ سوئی تو مشل ان کے پاس ہی چپ چاپ سے اٹھائی تھی۔ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف مشل کی بڑی نند بچوں سمیت رک گئی تھی۔ صبح انہیں بھی چلے جانا تھا۔ معاذ افشا کی 2.5 سالہ مومنہ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ مشل کو شدید نیند آ رہی تھی، تیسرا دن تھا، نیند پوری ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ بیڈ پر مومنہ معاذ کے ساتھ شرارتوں میں لگی ہوئی تھی، اس کے ساتھ چہلیں کرتے ہوئے بالکل گھریلو سا فرد نظر آ رہا تھا۔ مشل کو دیکھ کر وہ ہرنی کی طرح کلانچے برتی باہر بھاگ گئی۔ امی سو گئی ہیں؟ اس نے تکیہ پیچھے سیٹ کرتے ہوئے نیب دراز ہوتے پوچھا تو مشل نے اس بات میں جواب دیا، جی سو گئی ہیں، میں نے آتے ہوئے ان کا بی پی چیک کیا تو نارمل تھا۔ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ بہت سعادت مند بہو بن گئی ہو، لگتا ہے اب جلدی تمہاری خواہش پوری کرنی پڑے گی، آہستہ سے بولا۔ کون سی خواہش؟ مجھ سے رہائی والی، آفٹر آل میری قید میں قابل رحم زندگی گزار رہی ہو، تمام خوشیوں کے دروازے تم پر بند ہو گئے ہیں۔ معاذ نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو دکھی سا بنا لیا۔ اگلی بار جب واپس آؤں گا تو تم آزادی کی فضا میں سانس لو گی، تب تک انتظار کرو، خواب دیکھو۔ اگر تمہیں ناگوار نہ گزرے تو میرا سر دبا سکتی ہو، ویسے میں سر درد کی گولی بھی کھا سکتا ہوں، مگر تمہارے ریشمی ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہتا ہوں، پلیز ہری اپ۔ وہ اسے حکم دے کر دیکھنے لگا تھا۔ معاذ کی نیمبا آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ضرور تھا جس سے وہ ایک لمحے کے لیے خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ پہلے دن کے بعد سے اب تک معاذ اپنے وعدے کے مطابق اسے کسی اجنبی سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ وقتاً فوقتاً معاذ کے کہے گئے جملوں کو وہ سوچتی تو 100 معنی نکالتی۔ جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی تو مجھے بہت یاد آؤ گی، خاص طور پر تمہارے ہاتھ، ویسے تمہارا دل چاہ رہا ہے نا میری گردن دبانے کو؟ افسوس تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، اگلی بار میرا کمرہ اکیلا ہوگا اور تمہاری یادیں ہوں گی، جھوٹے دھوکے باز کہیں گے۔ اس کا ہاتھ معاذ کے سر کے بالوں میں پھنسا ساکت ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا معاذ کی قربت کی آنچ اسے محسوس نہ ہوتی؟ اس کے اتنے قریب تھا کہ ایک ایک نقش کو اگر وہ چاہتی تو محفوظ کر لیتی۔ معاذ آرام دہ شلوار قمیص میں ملبوس آستین کوہنیوں تک موڑے، اسے روز اول کی طرح ناقابل رسائی محسوس ہوا۔ تھک گئی ہو؟ لگ رہا ہے میرا سر دبانا تمہیں اچھا نہیں لگتا۔ معاذ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مجھے پتا ہے میں تمہارے لیے کچھ ایسا پسندیدہ فرد نہیں ہوں، تمہاری گڈ بکس میں شامل نہیں ہوں۔ معاذ نے اس کے بازو کو ہولے سے جھٹکا دیا۔ وہ اس کی آنکھوں کے رنگ اور تاثر کو پہلے سے بھی قریب سے دیکھ سکتی تھی۔ معاذ کے ملبوس سے اڑتی سحر انگیز مہک، اس کا انوکھا سا لمس اور مشل کا اس کی گرفت میں لرزتا ہاتھ۔ اندر کا موسم اتنی تیزی سے تبدیل ہوا کہ یہاں سے وہاں تک باد نسیم چلنے لگی۔ معاذ نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے لائٹ آف کرتی جانا۔ معاذ نے آنکھیں بند کر لی۔ ایک سپنا چھناک سے اس کی آنکھوں میں ٹوٹا تھا۔ وہ صبح جا رہا تھا، کسی نہ کسی طرح یہ چند ہفتے گزار لو، واپس آتے ہی ہمیشہ کے لیے تمہیں تمہارے مما پاپا کے پاس بھجوا دوں گا۔ جاتے جاتے معاذ نے اسے پھر تسلی دی تو اب کی بار مشل کی روح بری طرح بلبلائی تھی۔ کیا تھا اگر یہ شخص نارمل ہو کر اس سے بات کرتا؟ اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی صدیقہ بیگم نے اسے میک کے جانے کو کہہ دیا، مگر حیرت انگیز طور پر پہلی بار مشل نے پوری سچائی اور محبت سے کہا کہ آپ اداس ہو جائیں گے، گل اپنے گھر کی ہو چکی ہے، آپ اور انکل دونوں اکیلے رہیں گے، مجھے آپ دونوں کو چھوڑ کر جانا مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اس کے الفاظ ان سے اس گھر سے اپنائیت کا سادہ سا اظہار تھا۔ رات کو وہ صدیقہ بیگم کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی۔ مشل ان کے بستر پر لیٹ گئی۔ انہوں نے نماز اور وظائف سے فارغ ہو کر مصلی طے کیا۔ مشل ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ آنٹی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، 100 باتیں پوچھو۔ ہاں پر مجھے آنٹی نہ کہا کرو، معاذ کی طرح امی کہا کرو، مجھے اس لفظ آنٹی سے بڑی چڑ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو امی ہی کہا کروں گی۔ پھر تھوڑا رک کر سوچتے ہوئے بولی، یہ بتائیں مرد کا دل کیسے جیتا جا سکتا ہے؟ خود کو ہار کر۔ اس نے جتنی بے چینی سے سوال کیا تھا اتنی ہی رسانیت اور سکون سے جواب ملا۔ وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی۔ مجھ سا نادان روئے زمین پر کوئی ہوگا؟ صرف شکل اور حسن کے بل بوتے پر معاذ کو غلام بنانا چاہتی تھی۔ اس شخص کے لیے دونوں چیزیں بیکار ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ بعد میں بھی میری قریب ضرور آتا۔ اس نے پہلی بار بھی اپنی قربت کا احساس مجھے اس لیے بخشا ہوگا کہ میرے دماغ سے خناس نکل جائے۔
وہ خود سے سوال جواب کر کے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ اس کے اجنبی دل پذیر لمس نے مشل کے سوئے جذبوں کو کلشب بیدار کر دیا تھا۔ وہ جذبے جو جسم و جاں میں ہلچل مچاتے ہیں، محض نظر انداز کرنے کے قابل تو نہیں تھا۔ اس کے خواب تو سوئی سائی آنکھوں کو جگا دیتے تھے۔ آج یہاں میرے پاس ہی سو جا، اسے دروازے کی طرف پڑھتے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے پکارا تو وہ پلٹ آئی تھی۔ معاذ کے میلے کپڑے باتھ روم میں ہنوز لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ صاف کرتے اس نے تمام فالتو چیزیں سمیٹی تو معاذ کے کپڑوں کو دیکھتے ہی کسی یاد نے دل میں انگڑائی لی۔ میرے کپڑے تم خود دھو گی، میرے کام تمہیں اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑیں گے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے معاذ نے ابھی ابھی یہ حکم دیا۔ اس نے ہینگر سے معاذ کا کرتا اتار لیا۔ میں خاور کے کام خود کرتی ہوں، اس سے مجھے سکون کا احساس ہوتا ہے۔ راحت اس کے کان کے پاس بولی، عاصم نے گھر میرے نام کر دیا ہے۔ اس نے مجھے وہ محبت اور توجہ دی ہے جو مجھے چاہیے تھی۔ عاصم میری محبت، میری آرزو، میرا خواب ہے۔ شزینہ رو رہی تھی۔ اس پر واپس آؤں گا تو تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ معاذ تھا۔ راحت، شزینہ اور معاذ، وہ تینوں کی صداؤں کے گھیرے میں تھی۔ بھلا کیا ہوں میں؟ زندگی کے آنے جانے والے دنوں کے آگے بے شمار سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ معاذ کے ارادوں سے لگ رہا تھا وہ ضرور مجھے اپنی زندگی سے کتاب کے بوسیدہ راگ کی طرح نکال پھینکے گا۔ کتاب سے صفحات پھاڑ کر نکال دیے جائیں تو پڑھنے والے کے لیے وہ کشش نہیں رہتی۔ چند صفحوں کے غائب ہو جانے سے کہانی کا تاثر اور تسلسل ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ کے پیالے پر چہرہ ٹکاتے ہوئے اس کی آنکھیں انجانے خدشوں کی یورش سے دھواں دھواں ہونے لگی تھیں۔ گرمیوں کی آمد تھی۔ راحت اور مما دونوں بازار جا رہی تھیں۔ مشل تم بھی تیار ہو جاؤ، مما نے اسے ٹی وی لاؤنج میں نیم دراز چینل پر چینل بدلتے دیکھ کر کہا تو اس نے کوئی توجہ نہیں دی۔ انہیں دوبارہ اپنی بات دہرانی پڑی تو وہ چونک گئی اور خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ معاذ، تم نے میری لاڈلی پر کیا جادو کر دیا؟ تمہاری غیر موجودگی سے کتنی ویران لگنے لگی ہے۔ لگتا ہے میں کسی اجنبی مشل سے مل رہی ہوں۔ شاید اسی لیے تم نے اسے اسلام آباد ساتھ لے جاتے وقت کہا تھا، مما آپ روز روز مشل کو فون مت کیجیے گا، یہ آپ سے اتنی محبت کرتی ہے وہاں رہ نہیں پائے گی۔ اب یہ تمہاری جدائی میں کتنی ڈسٹرب ہے، اسے دیکھ کر میرا دل ہولنے لگتا ہے۔ وہ کھوئی کھوئی مشل کی حرکات و سکنات کا بغور جائزہ لے رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں ہمارے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو، اپنے لیے لون کے نئے پرنٹ خرید لینا۔ مما میرا دل نہیں چاہ رہا ہے، آپ خود ہی لے آئی۔ تم اتنی ڈل کیوں ہو گئی ہو؟ اٹھو فوراً کپڑے بدلو اور حلیہ درست کرو۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھایا۔ میں نے کہا نا میرا جی نہیں چاہ رہا ہے، میں گھر واپس جاؤں گی۔ اس نے ضد کی تو مما اور راحت حیران رہ گئی تھیں۔ این اسی وقت شزینہ کا فون آ گیا۔ وہ اس کے گھر آ رہی تھی۔ وقتی طور پر مشل نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ راحت اور مما چلی گئی تھیں۔ شزینہ آ گئی تھی۔ اس کا دلکش سراپا اور نفیس سا لباس، چہرے پر پھوٹتی چمک، سب مل کر اندرونی خوشی کو ظاہر کر رہے تھے۔ لگتا ہے قارون کا خزانہ پا لیا تم نے، مشل نے اسے پاس ہی بٹھا لیا تھا۔ ہاں خزانہ ہی سمجھو، کیونکہ شہرام کا خطرہ جو ہر وقت تلوار کی طرح میرے سر پر لٹکتا رہتا تھا ختم ہو گیا ہے، وہ محتاط لہجے میں بولی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے ہمت سے کام لیا۔ پہلے تو شہرام کے آگے سختی سے ڈٹی رہی، پھر اس کے گھر چلی گئی اور سب کچھ اس کی والدہ کو بتا دیا۔ وہ اچھی خاتون ہے۔ پھر میرے آنسوں نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا۔ تو وہ بھی تو ایک عورت ہے نا، میرا دکھ کیسے نہ سمجھتی۔ شہرام کو نہ جانے انہوں نے کس طرح قائل کیا کہ پھر اس نے مجھے تنگ نہیں کیا۔ اب مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے وجود پر میرا یقین پختہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ پھر وہ ذرا توقف کے بعد شرماتے ہوئے بولی، 2 دن پہلے میں عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ اس سمے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مشل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شزینہ ہے جو اس سے کہتی آئی تھی، عورت چاہے تو مرد سے کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ اب یہی شزینہ خود ایک مرد کی محکومی اور غلامی میں کتنی خوش اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ بڑے بڑے دعوے کرنے والی شزینہ ایک عام سی شکل و صورت کے مرد کے ساتھ کتنی مطمئن تھی۔ شازی، تم نے میری راہ کیوں کھوٹی کی؟ کیوں اپنے نظریات سے مجھے بہکایا؟ نہ میں ادھر کی رہی نہ ادھر کی۔ میں نے روز اول ہی تمہارے مشورے پر عمل کرتے ہوئے معاذ کو اپنے اشارے کا غلام بنانا چاہا۔ اس نے میرے سارے فخر و ناز کو میرے منہ پر مار دیا۔ میرے قرب، میرے حسن نے اسے بالکل بھی نہیں پگھلایا۔ اس نے مجھے خود تک رسائی حاصل کرنے ہی نہیں دی۔ میرے سارے ہتھیار کن ٹھہرے۔ اس نے مقابلے کے بغیر ہی مجھے ہرا دیا۔ سوری مشل، میں اس وقت تمہاری طرح بیوقوف تھی۔ عاصم کی قربت میں میرے خیالات بالکل بدل گئے۔ عاصم کی پسند میں ڈھل کر میں نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لیا۔ تم بھی ایسا کر سکتی ہو؟ بہت مشکل ہے۔ میں نے براہ راست اس کی انا کو اپنے پاؤں تلے روننا چاہا تھا۔ معاذ کے نزدیک انا، عزت نفس اور ذات کا غرور ہی سب کچھ ہے۔ اسے باور کرواؤ کہ اس کی انا، عزت نفس اور ذات کا غرور تمہارے نزدیک بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تمہاری زبان سے یہ جملے سننے کو بےتاب ہوگا۔ کون سا جملہ؟ وہ بے قراری سے بولی۔ یہی کہ تم اب بھی اس سے محبت کرتی ہو، پہلے سے بھی شدید۔ شزینہ کی آواز سرگوشی میں ڈل گئی۔ تھینکس شازی، اب میرے دل میں نئی امید نے جنم لیا۔ جواباً شزینہ نے محبت سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔
دن بے حد طویل ہو گئے تھے۔ لمبی لمبی سنسان دوپہریں اس کے حوصلے کی دیواروں کو ڈھانے پر تل گئی تھیں۔ امید مایوسی میں بدل رہی تھی۔ صدیقہ بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند سے گرمیوں کے کپڑے بنوائے تھے۔ عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد صدیقہ بیگم سو گئیں۔ جواد صاحب چہل قدمی کے لیے قریبی پارک تک گئے ہوئے تھے، واپس آ کر خود بھی سونے کے لیے چلے گئے۔ مشل نے اندھیرے میں ڈوبے در و دیوار کا جائزہ لیا۔ صرف اس کے کمرے میں 0 پاور کی لائٹ جل رہی تھی۔ ہر طرف خاموشی اور سکون تھا۔ اس کے سامنے ڈھیروں کیسٹیں پڑی ہوئی تھیں۔ اپنے اندر اترتے سناٹوں سے وہ بری طرح وحشت زدہ ہوئی۔ گل اور معاذ دونوں پرانی موسیقی کے دل دادا تھے، جبکہ مشل دھوم دھڑکے والے گانے سنتی تھی۔ اس وقت اس نے معاذ کی ایک پسندیدہ کیسٹ نکال کر ٹیپ ریکارڈ میں لگا دی۔ کمرے میں چھائی خاموشی کا طلسم ایک دم ٹوٹ گیا تھا۔ تم سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے، خواب جیسی کہیں اپنی یہ ملاقات نہ ہو۔ جس قدر ناز کروں خود پہ میں اتنا کم ہے۔ مجھے لگتا ہے پھر بھی یہ ڈر کہیں بدل نہ جائیں راہیں تیری۔ تجھ سے مل کر مجھے اکثر یہ گمان ہوتا ہے۔ اس کو یوں لگا جیسے گلوکار اسے چڑھا رہا ہے۔ اس نے ٹیپ ریکارڈ آف کر دیا۔ کمرے میں سناٹا نئے سرے سے در آیا تھا۔ صدیقہ بیگم اور جواد حسن دونوں عمرے کے لیے تیاری کر رہے تھے جب جون کی ایک تپتی صبح راحت نے ایک صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ لیبر روم کے باہر خاور کی بے قراری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مما نے فون پر مشل کو اطلاع دی تو اسی وقت صدیقہ بیگم کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئی۔ خاور نے چند گھنٹے کی بچی کو مزے سے گود میں اٹھا لیا تھا۔ سب کے مسکراتے فکروں کا وہ نشانہ بنا ہوا تھا۔ مشل نے بچی کو بھائی کی گود سے لے لیا۔ اف کتنی پیاری ہے، اس کے رخسار کتنے پھولے پھولے اور نرم سے ہیں۔ اس نے اس گڑیا کے رخساروں پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ ماں بننے میں جلدی کیا آپ نے، پر اچھا ہی کیا۔ مشل نے راحت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھا۔ تم کیوں دیر کر رہی ہو؟ راحت ادھار رکھنے کی قائل نہیں تھی۔ معاذ بہت چاہتا ہے تمہیں۔ گل کی شادی پہ یہ سوال میں نے اس سے بھی کیا تھا۔ کہہ رہا تھا مشل بہت نازک سی ہے، میں اتنی جلدی اس پر ذمہ داریوں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ مشل کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اس کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ وہ صدیقہ بیگم اور جواد انکل کے ضروری سامان کی پیکنگ کرا چکی تھی۔ انہیں شام کی فلائٹ سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہونا تھا۔ معاذ ایئرپورٹ پر ہی والدین سے ملا۔ اس کی اچانک آمد مشل کے لیے بالکل غیر متوقع تھی۔ چند ہفتے کہہ کر جانے والا 4 ماہ بعد لوٹا تھا۔ اسے اس کے آنے کے بارے میں بالکل معلوم نہیں تھا۔ گل اور افشاں ایئرپورٹ سے ہی گھر کے لیے واپس ہو گئیں۔ میرے بغیر کیسے دن گزرے؟ معاذ نے فریش ہو کر اسے پوچھا۔ مشل کا جی چاہا کہے بہت بور، پھیکے اور بے رنگ۔ اس نے جواب دینے کی بجائے اسے سوال کر دیا۔ آپ کا وقت کیسا گزرا؟ بہت اچھا، خود کو پہلے سے زیادہ فٹ محسوس کر رہا ہوں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ اسے اپنی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے سے ڈر رہی تھی۔ اسے پتا تھا معاذ اس کی چوری پکڑ لے گا اور اس کی نگاہ پلٹ کر واپس آنے سے انکار کر دے گی۔ ایسا ہی ظاہر تھا وہ۔ میں کھانا لگا رہی ہوں، آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں۔ وہ نگاہ چراتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ دن بدن سگڑ خاتون خانہ بنتی جا رہی ہو، نوالا منہ میں رکھتے اس نے تعریفی فکرہ کہا تھا۔ معاذ کھانا کھا رہا تھا۔ مشل خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی چمکتی ہموار سطح پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا مخروطی سفید ہاتھ کیوٹک سے بے نیاز تھا۔ چہرہ میک اپ سے مبرہ صاف ستھرا تھا۔ ہاں، آنکھوں میں کاجل کی تحریر ضرور پڑی جا رہی تھی۔ یہ وہ مشل تو نہیں لگ رہی تھی جسے معاذ نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شکست خوردگی واضح تھی۔ ٹیبل سمیٹ کر اسے معاذ کے کپڑے بیگ سے نکال کر الماری میں رکھے۔ تمہیں یہ کام، میرا مطلب ہے یہ گھٹیا کام کرتے ہوئے کوفت نہیں ہوتی؟ کافی دیر سے وہ اسے خاموشی سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اچانک پیچھے سے آ کر بولا تو وہ ڈر سی گئی تھی۔ جی نہیں، اب میں عادی ہو گئی ہوں۔ اس مشکل پسند مرد کو اس نے آسان سا جواب دے کر اپنے تئیں لاجواب کرنا چاہا۔ یہ صرف عادت ہے یا؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ مشل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کر بولی، آپ کا کیا انداز ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اپنے دل کا حال تو تم بھی بتا سکتی ہو۔ دل بھٹک بھی تو سکتا ہے، عقل ہمراہ ہو تو دل نہیں بھٹکتا۔ معاذ پر جستہ بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں خود، کیا میں غلط ہوں؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ تو وہیں سے باہر نکل گئی اور وہ برآمدے میں سیڑھیوں پر دھرے گملوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چاند بہت روشن تھا، ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ کیاریوں میں کھلے انواع اقسام کے پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ معاذ نے ٹی وی لگایا ہوا تھا، آواز باہر تک آ رہی تھی۔ اس کے دھیان کا تسلسل بار بار ٹوٹ رہا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر چکی تھی۔ دل میں امید سی تھی کہ ابھی معاذ اسے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، کیونکہ اندر لگے ٹی وی کی آواز ابھی تک آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی تو مایوس قدموں سے وہ اندر آئی اور ٹی وی لاؤنج میں جھانکا۔ معاذ صوفے پر کشن بازو میں دبائے جانے کب سو چکا تھا۔ ٹی وی اسی طرح چل رہا تھا۔ نیچے کارپیٹ پر کشن بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سب کشن اپنی اپنی جگہ پر رکھے تھے۔ ٹی وی آف کر دیا، تب بھی معاذ کی نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا تھا۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کافی تھکا ہوا ہے۔ کیا میں نے جگا دوں تاکہ سکون سے اپنے بستر پر جا کر سو جائیں؟ معاذ کے کندھے کی طرف اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ اس کی بولتی نگاہیں محو خواب تھیں۔ ٹی شرٹ کے اوپری تمام بٹن کھلے ہوئے، سر کے بکھرے بال اور مضبوط بازو میں جکڑا کشن
اسے جانے کیا ہوا تھا، اسے معاذ کی گریف سے وہ کشن کھینچ کر نکالا تھا۔ معاذ اچانک اٹھ بیٹھا۔ مشل اپنے جھونک میں کشن سمیت صوفے کے پاس گر سی گئی تھی۔ معاذ کی خمار آلود آنکھوں کے بوجھ سے سرخ آنکھیں سوالیہ انداز میں اس کی جانب اٹھی تھی۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اصل میں آپ کو جگا رہی تھی۔ کیا انداز ہے، کشن بیچارے پہ یوں مشق ستم کیا ہے جیسے میری محبوبہ ہو۔ معاذ نے جانے اسے کیا باور کروایا تھا۔ اٹھ کر اندر گیا تو مشل بھی اس کے پیچھے آئی۔ پورا گھر خالی ہے، جہاں مرضی آئے سو جاؤ۔ وہ دروازہ بند کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے، مجھے ڈر لگے گا، وہ لجاجت سے بولی۔ جب تمہیں یہاں سے جانا ہے تو پھر خواہ یہ وہ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان گئی تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جانا چاہتی، اس نے تمام تر جھجک کو بلائے طاق رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اب تم یہاں سے کیوں نہیں جانا چاہتی؟ اس اچانک تبدیلی کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ کل تک تو تمہیں آزادی کے لیے بے چین تھی، میری منتیں کر رہی تھیں، میری شکل سے تمہیں نفرت تھی، مگر تمہارا مطالبہ میں بھولا نہیں ہوں۔ اس وقت رات ہے، ورنہ میں تمہیں ابھی چھوڑ آتا۔ معاذ کے لہجے میں کمال کی بے نیازی تھی۔ آپ سب بے حس شخص شاید ہی میں نے اس دنیا میں کوئی دوسرا دیکھا ہو۔ آپ سب کچھ جان کر بھی انجان بننے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ آپ کا دل جیتنے کے چکر میں میں خود کو ہار چکی ہوں۔ میں آپ کو سچ مچ محبت سے جیتنا چاہتی ہوں، مگر مجھے پتہ ہے میں آپ کا دل نہیں جیت سکتی، میں آپ کے معیار تک نہیں پہنچ سکتی۔ کاش میں آپ سے نہ ملی ہوتی، آپ کو نظر انداز کر دیا ہوتا، آپ کو ہرانے کا عہد نہ کیا ہوتا۔ تو اسے آنسوں کی روانی میں بلا سوچے سمجھے تھکے ہارے انداز میں اپنی شکست کا اعتراف کر لیا تھا۔ کیوں نہ مجھے ملی ہوتی، کیوں نہ مجھے نظر انداز کر دیا ہوتا، کیوں نہ مجھے ہرانے کا عہد کیا ہوتا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو تم مجھے کیسے ملتی، میرے آئیڈیل کے روپ میں کیسے ڈلتی؟ معاذ کا غمگین لہجہ بہت بامعنی تھا۔ خاور کی بیوقوف اور لاڈلی بہن مجھے بھی چند ملاقاتوں میں اچھی لگنے لگی تھی، بس اس کے دماغ کی جھاڑ پونچھ اور بال پالش کی ضرورت تھی۔ تب بھی تم اسلام آباد لے گیا تھا تاکہ دیکھوں تم کیا کچھ کر سکتی ہو۔ اس سلسلے میں مجھے خاور اور آنٹی کا اعتماد بھی حاصل تھا۔ ان 4 مہینوں کے دوران مجھے انہوں نے کئی بار فون کر کے واپسی کا کہا کہ میری بچی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گئی ہے۔ میں اپنے ظرف اور تمہاری محبت کا امتحان لے رہا تھا۔ میرا خیال تھا تم سدھرنے میں کافی ٹائم لوگی، مگر میرا خیال تم نے غلط ثابت کر دیا۔ معاذ اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر کمرے میں آ گیا اور دراز کھولنے لگا۔ نیلے مخملی کیس کے اندر نفیس سا بریسلٹ تھا۔ یہ میں نے تمہارے لیے خریدا تھا، مگر 11 ماہ بعد دینے کی نوبت آئی ہے۔ اب بھی نہ دیتے؟ وہ معاذ کے ہاتھ سے بریسلٹ پہنتے ہوئے قدر خفگی سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہ دیتا؟ تم ہار کر بھی جیت گئی، انعام تو ملنا تھا نا۔ یہ اعتراف اس کے اندر تک سرشاری دوڑا گیا تھا اور وہ معاذ کے کندھے پر سر رکھ کر اپنی ہار پر نازاں تھی۔ ختم شد جی، تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ ناول آپ کو کیسا لگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ناول کا نام تھا دل کا سمندر، اذکر نبیلہ ابر راجہ۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ آپ سب لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ناول کیسا لگا۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ ضرور بتائیے گا کہ کون سا کریکٹر اچھا لگا، کون سا برا لگا۔ آپ سب کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو چلیں اب ایک دفعہ کمنٹ سیشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے جی۔ تو چلیں ہم کمنٹ سیشن دیکھتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ سب سے پہلے محمد طفیل کہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا، اتنے اچھے ہمارے لیے ناولس لے کر آتی ہیں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے ناولس لے کر آتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ محمد طفیل۔ آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین اسٹیٹیکل کریں نیو ایپی کیوں نہیں دے رہی؟ میں تو صبح سے ویٹ کر رہی تھی نیو ناول کا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں بہت زیادہ مصروفیات ہو گئی تھی، بہت ہی زیادہ، تو میں چاہنے کے باوجود بھی ٹائم نہیں نکال پائی، تو بس میری مجبوری سمجھ لیں۔ تب ہم انشاءاللہ اپنی روٹین پر واپس آ جائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو مزے کے ناولس ملتے رہیں گے۔ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول آپ کو کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی رائے کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا۔ دین زیبا کہہ رہی ہیں یہ تو اپنے پہلے بھی پڑھا ہوا، بالکل میں نے پڑھا تھا زیبا، لیکن ان کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ آپ انہیں سنگل ویڈیو میں دیں، ہمیں اس کے پارٹس ہی مل رہے، تو میں نے کہا یہ بھی تو اپلوڈ کرنے ہیں، تو چلو ابھی کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس ناول ایسا ناول لے کے آئیں جس میں چائلڈہڈ نکاح ہو، ہیروئن بولڈ ہو اور ہیرو سمجھدار اور پوزیسو بھی۔ اوکے اسٹیٹک گرل، آپ کی ڈیمانڈ میں نوٹ کر چکی ہوں، انشاءاللہ میں اس پہ ضرور سرچنگ کروں گی اور انشاءاللہ جلد لے کر آؤں گی۔
دین سعدیہ عامر کہہ رہی ہیں 2009 کا ہے، بہت دفعہ پڑھا ہوا میں نے. تھینک یو ویری مچ سعدیہ عامر. آپ مجھے بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے تو. دین سمیہ نے کہا ہے بیسٹ ناول. تھینک یو ویری مچ سمیہ. سجاول نے لائک کیا ہے. تھینک یو ویری مچ سجاول. سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم نائس. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ سیما. محمد طفیل کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی جی، کیسے ہیں آپ؟ جی ناول بہت بہت اچھا سبق ہے ناول میں جو ہم کو مل رہا ہے، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ محمد طفیل. سمینہ خاتون کہہ رہی ہیں السلام علیکم. زبردست. وعلیکم السلام سمینہ، کیسی ہیں آپ؟ کہاں غائب ہو گئی تھیں؟ اینڈ تھینک یو ویری مچ. استھیٹک گرل کہہ رہی ہیں بہت انٹرسٹنگ ناول ہے، بہت پسند آیا ہے. تھینکس فار اپلوڈنگ. تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل. دین عائشہ کوئین کہہ رہی ہیں السلام علیکم نائس ناول. ہیرو میں کافی ایٹیٹیوڈ تھا. بہت جلد 6 کے سبسکرائبرس ہونے والے ہیں. میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں. اسٹوڈنٹ ٹیچر والا ناول پلیز. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عائشہ. جی بالکل 6 کے سبسکرائبرس جیسے ہی آپ کر دیں گے انشاءاللہ اسٹوڈنٹ ٹیچر والا ناول آپ کو مل جائے گا. میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ اسے ریکارڈ کر سکوں. کچھ دن بیچ میں جو ایسے آئے کہ میں ریکارڈنگ نہیں کر سکی، تو بھی وہ بھی بیچارہ دن میان میں لٹکا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میری بھی پوری کوشش ہے آپ لوگ بھی جلدی 6 کے سبسکرائبرس کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ عائشہ. دین نظیمہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم عنایا ڈیئر. وعلیکم السلام نظیمہ. کیسی ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ بہت بزی ہو گئی ہیں آپ. بہت بزی تھی یار، میں سچ میں بہت بزی تھی. ایک میری نانوں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. ایک میں ان دنوں اتنا ٹریول میں رہی ہوں، اتنا میں نے سفر کیا نا کہ میں تھک گئی ہوں. اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ میری کل رات واپسی ہوئی ہے اور اب کل رات کو میں نے پھر سے واپس اسلام آباد جانا ہے. میں بالکل تھک چکی ہوں قسم سے. تو بس لائف بزی ہوگی. آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نے MS میں ایڈمیشن لیا اسلام آباد میں. آپ سب لوگ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے کامیاب کرے، میرے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ سب کی دعاؤں کی مجھے اشد ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو ہر فیلڈ میں ڈھیروں کامیابیاں دیں. آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ نظیمہ. آج کی اسٹوری اچھی لگی. بس اس میں جب ڈاکٹر عثمان مین پر میں پر اسپیچ دیتے ہیں، لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھاگ دوڑ کی زندگی میں ہمیں صرف میں یاد رہتی ہے. بالکل یار آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. آمین ثم آمین. نائس اسٹوری. تھینک یو ٹو یو. آپ اتنی اچھی اسٹوریز ہمارے لیے لاتی ہیں، اسے اتنے بزی اسکیجول میں بھی پڑھتی ہیں. سی یو ٹمارو. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ نظیمہ. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اینڈ تھینک یو ویری مچ. فضا کہہ رہی ہے نائس اپی. تھینک یو ویری مچ فضا. زینب صغیر کہہ رہی ہے نائس. تھینک یو ویری مچ زینب. سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم. اسٹارٹنگ میں مجھے ہیرو پر بہت غصہ آ رہا تھا، اس کے اندر کیسا ایٹیٹیوڈ تھا. اوور آل اسٹوری بہت اچھی تھی. تھینک یو ویری مچ سیما. آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. استھیٹک گرل کہہ رہی ہے نائس اسٹوری. تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل. ہنا رنگریز کہہ رہی ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ ہنا رنگریز. اگین ہنا رنگریز کہہ رہی ہیں زبردست ناول. تھینک یو ویری مچ ہنا. فضا کہہ رہی ہیں شکریہ پیاری آپ بھی. تھینک یو فضا. نمرہ خان کہہ رہی ہے زبردست ناول. تھینک یو ویری مچ نمرہ خان. غوثیہ کہہ رہی ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ غوثیہ. رباب کہہ رہی ہیں بہت اچھی اسٹوری ہے. تھینک یو ویری مچ رباب. عائشہ کوئین کہہ رہی ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ عائشہ. شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ناول. تھینک یو ویری مچ شہرین. اگین محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ جی ایپیسوڈ بہت اچھا تھا، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے پاس یہ کیا سوری کیا یہ اچھا ابھی آپ کے پاس سیلاب وغیرہ تو نہیں آیا؟ آپ کون سی جگہ ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہم ابھی محفوظ ہیں. ہم ملتان سے تھوڑا سا ہٹ کر ایریا پہ ہیں، لیکن الحمدللہ ہم سیف ہیں. اللہ پاک سب کو اپنے امان میں رکھے یار. سیلاب سے تو سب کو بچائے. آپ سب لوگ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب لوگ سیف ہیں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو سیلاب زدگان ہے اللہ پاک ان پر اپنا رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ ہم لوگ بالکل سیف ہیں محمد طفیل. لیکن خطرہ یہ ہے کہ خطرہ بہت زیادہ ہے. ہمارے جو دریا لگتا ہے وہ بالکل ساتھ ہے، تو بس اللہ پاک رحم فرمائیں. عائشہ کہہ رہی ہیں سو بیوٹیفل نائس اسٹوری لو یو. اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ عائشہ. کیسی ہیں آپ؟ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیسی چل رہی ہے آپ کی لائف؟ اور مجھے ضرور بتائیے گا کتنے عرصے تک آپ کہاں تھی. دین غوثیہ خان کہہ رہی ہیں، انہوں نے لائک کیا. تھینک یو ویری مچ غوثیہ. کوکی خان کہہ رہی ہے شکریہ آپ بھی. تھینک یو ویری مچ کوکی خان. ہو از جی جنہوں نے میرا نیٹ اس وقت بالکل نہیں چل رہا. اسیٹک گرل کہہ رہی ہیں یار یہ کیسی بہن ہے، ایسی بہن سے دشمن اچھے ہیں. بالکل ایسی بہن کو ویسے بندہ الٹا لٹکا دے. کمینی عورت تھی. میں تو بول رہی تھی، میں نے کہا اس نے لاسٹ میں معافی مانگی ہے، اسے معافی بھی نہیں ملنی چاہیے تھی. لیکن اب بندہ شرمندہ ہے تو پھر کیا کریں. چلو اچھا ہو گیا معافی مل گئی، لیکن غصہ مجھے اس بندی پہ بہت تھا.
محمد عمیر کہہ رہے ہیں السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، ناول بہت امیزنگ تھا، تھینک یو ویری مچ محمد عمیر، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ عائشہ کوئن کہہ رہی ہیں السلام علیکم، ناول بہت اچھا تھا، وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ افتخار گل کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ۔ عقیفہ تنسیم کہہ رہی ہیں بیوٹیفل، تھینک یو ویری مچ عقیفہ۔ سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ سیما۔ مشا آئی تھنک سو میشا یہ ان کا یہ کہہ رہی ہیں کہ بہت بہت اچھا ناول تھا، مزہ آ گیا، پلیز اس طرح کے ناول اپلوڈ کریے، آپ کی وائس بہت اچھی ہے اور یور ریڈنگ اسٹائل بہت اچھا ہے، تھینک یو ویری مچ میشا جی۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی ڈیمانڈ بھی نوٹ کر چکی ہوں، آپ کے لیے مزے مزے کے ناولس لاتی رہوں گی، بس یہ کچھ دن مصروفیت کے تھے اور ابھی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے نا، اور مجھ سے بالکل بھی بولا نہیں جا رہا تھا، آج بھی اتنی میری زبان پہ نا منہ میں جو چھالا سا بن گیا، پتہ نہیں شاید پانی مجھے صحیح نہیں لگا ان کا، نانو کے گھر کا، تو وہ مجھے پانی بس ٹھیک نہیں رہا میرے لیے، جس کی وجہ سے میرے منہ میں نا چھالے سے بن گئے ہیں، تو بس میری طبیعت ذرا کچھ زیادہ نازک ہے، تو بس آج بھی میں نے بڑی مشکل سے ریکارڈنگ کی ہے، لیکن آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میری صحت جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے مزے مزے کے ناولس لاتی رہوں گی۔ اب ہم انشاءاللہ اپنی روٹین پر واپس آئیں گے۔ دین فضا کہہ رہی ہیں شکریہ آپ بھی، تھینک یو ویری مچ فضا۔ محمد طفیل کہہ رہی ہیں السلام علیکم آپی جان، کیسی ہیں آپ؟ ناول بہت اچھا تھا، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ محمد طفیل۔ دین غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ عائشہ کوئن کہہ رہی ہیں السلام علیکم، سویٹ سٹوری، ہیروئن کا کریکٹر کافی اچھا تھا، نائس، تھینک یو ویری مچ عائشہ۔ سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم، نائس سٹوری بہت اچھی تھی، شارٹ اینڈ سویٹ، تھینک یو ویری مچ سیما، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ شہرین شہزادی کہہ رہی ہیں نائس ناول، تھینک یو ویری مچ شہرین۔ ایان بیگ کہہ رہے ہیں نائس، تھینک یو ویری مچ ایان۔ دین کوکی خان کہہ رہی ہیں نائس آپ بھی، تھینک یو ویری مچ کوکی خان۔ دین مائی چینل کہہ رہے ہیں کہ نام کیا ہے اس کا، نام آپ اس کا ویڈیو کے لاسٹ میں چیک کر لیں، آئی ریئلی ڈونٹ نو، 11 دن پہلے پوسٹ ہوا تھا۔ دین زیبا کہہ رہی ہیں ویری نائس بٹ فیلز انکمپلیٹ، کون سی اسٹوری ہے زیبا جو آپ کو انکمپلیٹ لگ رہی ہے؟ بازل والی؟ نہیں تو کمپلیٹ تھی اسٹوری، بٹ ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ نو، میں بالکل ذہن سے نکلا پڑا۔ استھیٹیکل کہہ رہی ہیں بہت ہی مزے کا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ استھیٹیکل۔ فضا کہہ رہی ہے شکریہ آپ بھی، تھینک یو ویری مچ فضا، ناول بہت اچھا تھا۔ استھیٹیکل کہہ رہی ہیں تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ، زبردست ناول، تھینک یو ویری مچ استھیٹیکل، زبردست، تھینک یو ویری مچ۔ شہرین شہزادی کہہ رہی ہے نائس ناول، تھینک یو ویری مچ شہرین شہزادی۔ غوثیہ نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ غوثیہ۔ افتخار گل کہہ رہی ہیں سویٹ بیوٹیفل گرل، تھینک یو ویری مچ افتخار گل، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا جی۔ تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس، امید کرتی ہوں کہ آج کا ناول آپ کو اچھا لگا ہوگا، آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ناول آپ سب کو کیسا لگا، کون سا کردار اچھا لگا، کون سا برا لگا، آپ سب کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا۔ تو آپ آج کا ناول انجوائے کریں، مجھے ضرور بتائیے گا ناول کیسا لگا، اور چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ناول انجوائے کریں اور مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔